Real facts every Saturday and Sunday only on Libra News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लिब्रा न्यूज़ और प्रोग्राम रियल फैक्ट में तमाम देखने वालों को साहिल भट्ट कहते हैं खुश आमदीद हमेशा की तरह। और शौकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम स्पेशली एक ऐसे इदारे को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की इस रियासत में और हमारे इस मुल्क में एक अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा है और इसकी तारीख़ी हैसियत भी यकीनन आने वाले वक्त में बन जाएगी। और आज से 4 साल कबल पहले ठीक वुमेन यूनिवर्सिटी बाग जो जामिया ख़वातीन है इसका आगाज़ हुआ था और तकरीबन शौकत साहब 3 साल पहले बाकायदा इसकी क्लासेस का इजरा हो गया था, या 2 साल पहले कुछ इस तरह, और 3 साल पहले। और नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में स्पेशली यूनिवर्सिटी जो ख़वातीन की यूनिवर्सिटी है हमारी बाग की, इसको डिस्कस करेंगे कि 4 साल गुजरने के बावजूद भी इसके कैंपस मुकम्मल नहीं हो सके और इसकी अराज़ी आज तक हासिल नहीं की गई, क्योंकि तलबात की जो तादाद है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और जो यूनिवर्सिटी में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी अपने काम ऐसे तरीके से कर रहे हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया। 3000 से ऊपर इस वक्त स्टूडेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि आज 3 साल 4 साल गुजरने के बावजूद भी इस इतने बड़े इदारे के लिए आज तक हम अराजी फाइनल नहीं कर सके? एक तो साहिल भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं और यकीनन नाज़रीन इस प्रोग्राम के बाद फैसला करने की पोजीशन में होंगे कि चूँकि बहुत रिसर्च की है, आपको पता है काफ़ी टाइम लगा है हमारा इस पे प्रोग्राम करने के हवाले से। जैसा कि आपने बताया कि 4 साल पहले बनने वाली ये जो यूनिवर्सिटी है बाग के अंदर, जिसमें इस यूनिवर्सिटी का चूँकि इब्तदाई तौर पर आगाज़ हुआ था जब सरदार अतीक अहमद खान साहब ने अपने दौर में कदर के मकाम पे इसको बनाने का किया था। वहाँ विज़िट भी किया गया, ज़मीन का भी इशू था और उस वक्त थोड़ी सी ये बात बहुत अजीब लग रही थी। बिल्कुल। फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और सरदार कमर ज़मान साहब जो कि बाग के एक बड़े दबंग लीडर भी हैं, बेशुमार उनकी काफ़ी काविश खिदमत भी हैं, तो वो इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे न सिर्फ लाने में बल्कि लॉन्च करवाने में कामयाब हुए। हाजी याकूब साहब का भी यकीनन कंट्रीब्यूशन है। और आज़ाद कश्मीर की, जैसा कि आपने बताया कि वाद यूनिवर्सिटी है ख़वातीन की, यहाँ इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जहाँ तक बात की आपने कि 3 सालों में इसके मसाइल हल क्यों नहीं हुए, तो ये 3 साल तो खैर बहुत थोड़े हैं। मेरे ख्याल में 15 सालों में भी इसके मसाइल हल होना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि ये बहुत बड़ा इदारा है और इसको बनते हुए लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है इसके लिए मुख्तलिफ इदारे होते हैं जिन्होंने इसको बनाना है, जिन्होंने इसके लिए काम करना है। चूँकि आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पे हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, वो ये थी कि इसका जो लैंड का इशू है, जो ज़मीन का इशू है, उसको देखा जाए। जो अभी जो वीसी हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हलीम साहब, उनकी काविशें काबिल सताइश भी हैं। उन्होंने थोड़े अरसे में कुछ अचीवमेंट्स उनकी जो हैं, जिनका वो आगे चल के हम इंशाल्लाह नाज़रीन को बताएंगे हैं और उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। उनको देखते हुए आप देखेंगे यहाँ पे मुख्तलिफ फैकल्टीज़ का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। PhD की क्लासेस होने जा रही हैं। जी बिल्कुल, उनका भी इजरा है। हाँ, और कुछ कैंपस यहाँ पे कुछ तामीरात का सिलसिला जो HEC के जो फंड्स आए हैं उनकी सूरत में होने जा रहे हैं। अब ज़मीन का जब इशू आया तो आपको याद होगा कि सरदार कमर ज़मान साहब ने सबसे पहले नाम लिया था सदन गली का कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी। जी बिल्कुल। फिर चूँकि हमारे यहाँ एक बड़ी जो आप कह लें कि जो नेगेटिव मामला है या नेगेटिव इशू है वो ये है कि हमारे यहाँ हर चीज़ सियासत की नज़र हो जाती है। ठीक है। और आज़ाद कश्मीर का ये एक बड़ा इदारा भी और इसके कुछ इश्यूज़ जो हैं वो सियासत की नज़र हुए हैं। आज भी यही पोजीशन है। ठीक है। उस वक्त जो लोग अपोजिशन में थे उन्होंने कहा जी कि ये शहर से हम बाहर नहीं जाने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आपने देखा कि यूनिवर्सिटी कोई आपकी 5 मरले 10 मरले 20 मरले कनाल पे बनने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए हज़ारों कनाल अराजी की ज़रूरत है। और वो अराजी शहर में तो आप कह सकते हैं जी कि कोई छोटी मोटी दुकान होती तो आप उसको रख लेते कि जी ठीक है यहाँ पे। ये ज़रा ऐसी जगह बनेगी जहाँ पे सहूलियात होंगी, जगह किशादा होगी, सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी, पानी होगा, सड़क और खुली जगह चाहिए, क्योंकि इसके मुख्तलिफ कैंपस बने हैं। बिल्कुल। तो 2-3 जगह आपको पता है ज़ेर बहस आई हैं। एक जो मंग बजरी के करीब, ठीक है, दूसरी जो जगह थी वो सालियों के करीब, ये गैला जो नाम बताया जा रहा है, और तीसरी शहर के बिल्कुल करीब जो जगह है वो सेवर की जगह जो है ये बताई जा रही है। ठीक है। अच्छा, फिर साहिल भट्ट साहब एक अजीब सा सिस्टम ये हुआ कि
جو سیاسی یہاں پہ قائدین ہیں جن کا تعلق جس جگہ سے، ان کی کوشش یہ بھی رہی کہ یونیورسٹی ان کے گھر کے قریب تھوڑا جتنی قریب. اچھا یہ کہنا اشوک صاحب بجا ہے کہ اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے؟ بالکل ہی نہیں، بلکہ 100% یہ بات درست ہے. اور سیاست کرنے والوں کو بھی شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی سیاست کی نظر ایک بہت بڑا ادارہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے فوائد سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں. لیکن ساحل بٹ صاحب جو زمین کی یا لینڈ کی جو ڈیٹیل ہے وہ سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب راجہ عبدالحفیظ صاحب جو صدر ہیں پریس کلب باغ کے. بالکل وہ ہمیں اس کی جو ابتدائی طور پہ جو تفصیلات ہیں یونیورسٹی کی لینڈ کے حوالے سے، اس کے قیام کے حوالے سے، سب سے پہلے ناظرین یہاں پہ ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. رحیم، ویمن یونیورسٹی کی لینڈ کے حوالے سے اتنا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ویمن یونیورسٹی آزاد جموں کشمیر جو 2014 میں بنی تھی اور اس وقت فعال ہو چکی ہے، اور اس میں 3000 سے جو زائد وہ طالبات ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور بدقسمتی یہ ہماری کہ گزشتہ 4 سال میں یونیورسٹی کی جو زمین ہے اس کو ہم سیٹل نہیں کر سکے ہیں، اور اس حوالے سے ایک عرصے سے بحث اور مباحثہ چل رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تاخیر اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ جو اس میں سیاست ہمیں کافی دیکھنے میں آئی ہے، اور اس میں کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ کا بھی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور اس میں حلقہ انتخاب بھی چیزوں کو میٹر کر رہا ہے کہ کون سے حلقے میں جا کے اس کی تعمیر ہو رہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یونیورسٹی کے اراضی کے اصول کے لیے کسی بھی حلقہ یا باقی اس کی جو صورتحال اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ویمن یونیورسٹی آزاد جموں کشمیر یہ ایک اسٹیٹ کا ادارہ ہے، اور یہ پوری ریاست جموں کشمیر کی پہلی خواتین یونیورسٹی ہے جو باغ میں جس وقت اس کی کلاسز جاری ہیں اس کے لینڈ کے لیے. اس وقت میں یہ لبرا کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ اس وقت 85 ملین موجود ہیں اس کے لینڈ کے اصول کے لیے، لیکن یہ ابھی تک اس کی لینڈ تنازعات کا شکار ہے. گورنمنٹ آزاد جموں کشمیر نے ایک کمیٹی بنائی تھی وزیر جنگلات سردار میر اکبر خان صاحب کی سربراہی میں، جس میں وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی اس کے ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ جو یہاں ایکسین ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، ڈپٹی کمشنر باغ جو ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں. اور انہوں نے بھی اپنے طور پر جو لینڈز کے حوالے سے اپنی تحقیق کے بعد ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ جو ڈیسیژن انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو 3 جگہیں یونیورسٹی کے لیے آئیڈینٹیفائی انہوں نے کی ہیں. ایک جو منگ بجری والی جگہ ہے جس کو ایچ ای سی بھی اپنے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر چکا تھا کہ یہ سب بہتر جگہ ہے سب سے، اور اس کے بعد سیور میں ایک جگہ اس کا بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک سالیاں ادھر ساتھ گیلنگ کی طرف ایک جگہ ہے. یہ 3 پارٹس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور یہ گورنمنٹ آف اے جے کے کو انہوں نے بھیج دیے ہیں اس کی لینڈ کے حوالے سے. اگر میں جو اس وقت سننے والے ہیں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہاڑی گل والی جو لینڈ ہے اس میں اس وقت اس کا ٹوٹل جو رقبہ ہے وہ 892 کنال 4 مرلے ہے جو ہاڑی گل کا ہمارا لینڈ کا ایریا ہے. اس میں اگر ہم ملکیتی اراضی دیکھیں تو وہ 608 کنال ہے، اور اس میں جو شاملات ہے وہ تقریباً 106 کنال ہے، اور اس میں جو خالصہ سرکار ہے وہ 177 کنال اس میں جو لینڈ کے لیے جو پروپوز کی گئی ہے. اس کے ساتھ اگر ہم سیور متولی دیکھیں تو یہ 703 کنال کا سارا رقبہ ہے، اور اس میں 12 کنال شاملات دہی ہے. اس میں خالصہ سرکار 1 انچ بھی نہیں ہے، یہ جو سیور والی جگہ ہے، اور یہ ٹوٹل جگہ ہے 716 کنال یہ جو رقبہ ہے. اور تیسری جو جگہ 76 نمبر 2 گیلن کے نام سے ہے، اس میں ٹوٹل جگہ ہے وہ 504 کنال ہے، اور اس میں جو شاملات ہے وہ 12 کنال ہے، اور جو خالصہ ہے اس میں یہ جو 14 مرلے ہے ٹوٹل. یہ جو سارا رقبہ اس وقت ویمن یونیورسٹی کے لیے تجویز کیا گیا ہے یہ 2126 کنال ہے. جو کمیٹی تھی جو باغ میں بنائی گئی تھی گورنمنٹ آف اے جے کے کی طرف سے، انہوں نے یہ ساری رقبے جو سائٹس ہیں یہ اپنے طور پہ بنا کے یہ گورنمنٹ آف اے جے کے کو بھیج دی ہیں. اب ایچ ای کے ساتھ جو گورنمنٹ آف اے جے کے کا پرومس ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف اے جے کے نے ایچ ای سی کو لینڈ پرووائڈ کرنی ہے، اور ایچ ای سی نے ہی یونیورسٹی تعمیر کے لیے جو ہے فنڈز جاری کرنے ہیں. اب ایچ ای سی پہلے بھی 22 ملین دے چکا ہے، وہ لیپس ہو چکے ہیں. ابھی 85 ملین پھر انہوں نے اس حوالے سے دیے ہیں. یہ جو اس کے مختلف جو بلاک ہیں، جو ایڈمنسٹریشن بلاک ہے، اور اس کی کام جو موجودہ جہاں یونیورسٹی موجود ہے وہاں شروع کرنے کے لیے انہوں نے دیا تھا ابتدائی طور پہ. اس کا کام ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن یہ شنید ہے کہ اس کا کام بھی شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے. جو ویمن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی ان کی طرف سے سٹانس یہ تھا کہ ہمارے پاس ہمیں 3-4 ہزار کنال جگہ بھی کم ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ باغ کا ہر جو گلی ہے محلہ ہے یہاں تک یہ یونیورسٹی پھیلے گی. اس میں اتنا جو وزڈم موجود ہے یونیورسٹی کے اندر جو وہاں یہ اتنی چیزوں کو اپنا پھیلاؤ رکھتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے طور پر 3 جگہ آئیڈینٹیفائی اس لیے کی ہیں کہ اب جو بھی علاقہ منگ بجری والے اگر ہمارے لیے لینڈ کا ایشو پرابلم نہیں کریں گے، وہ پہلے دیں گے تو ہم وہ حاصل کر لیں گے. سیور والے پہلے دیں گے وہ حاصل کر لیں گے. 76 گیلوں والے دیں گے تو ہم وہ حاصل کر لیں گے. لیکن ابھی تک کوئی چیز سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکی ہے.
اور یہ بدقسمتی ہے جب تک یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی. اس میں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہماری آرٹیکل والی جگہ ہے اس میں 80 جو مکانات ہیں اور یا شیڈ ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں اس زمین کے ساتھ. اور جو یہ ہماری سیور والی جگہ ہے اس میں 51 ہے. اور پھر یہ ہماری جو 76 گیلہ والی ہے اس میں 19 ہے. اس میں دکانات آرٹیکل اور 76 میں سیور میں ایک آ رہی ہے, اور ایک مسجد بھی سیور والی جگہ پہ وہ بھی اس کی زمین کے ساتھ آ رہی ہے. اور اس میں یہ اس کی جو صورتحال ان جگہوں کی ابھی اس میں یہ یقیناً ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو یونیورسٹی ہے اس کے لیے ہمیں اپنی جگہوں کی, اپنے علاقوں کی جو زمین ہے اس کے لیے ہمیں قربانی دینا پڑے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میرا ذاتی یہ خیال اور رائے ہے کہ گورنمنٹ کو لینڈ لینے کے لیے ذرا گورنمنٹ تو کوئی بھی لینڈ لے سکتی ہے, جو گورنمنٹ جہاں کے منصوبہ بنا رہی ہوتی ہے اس کے لیے جو بھی اسے زمین چاہیے وہ لے سکتی ہے. لیکن اب اس میں پبلکلی ایشوز ہیں جو ہیں وہ بھی آئیں گے. بس گورنمنٹ کے لیے یقیناً یہ ہوگا کمپنسیشن سے بھی بچنے کے لیے گورنمنٹ کا جو کراؤن لینڈ ہے وہ جتنی زیادہ وہ اس کو لیں گے اتنے ان کے لیے ایشوز کم ہوں گے. جہاں پبلک انوالو ہوگی وہاں کمپنسیشن بھی پرابلم ہوگی, باقی چیزیں بھی یقیناً پرابلم آئیں گی. لیکن اس میں قانونی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کو جو آئیڈینٹیفائی لینڈ کرے گی اس کے بعد گورنمنٹ آف ایجے کی اس کی اسسمنٹ کروائے گی, اس کے بعد لوگوں کو کمپنسیٹ کرے گی. کمپنسیٹ کرنے کے بعد ڈپٹی کمشنر باغ ایک سیکشن 4 جاری کریں گے اپنے اختیارات کے کو بروئے کار لاتے ہوئے, اور اس کے بعد وہ جو زمین ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی ویمن یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر کے نام. اور وائس چانسلر آزاد جموں کشمیر جو ڈاکٹر حلیم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت سے اس یونیورسٹی کو یہاں کھڑا کیا ہے. اور آج اگر ہم یونیورسٹی کے بارے میں چیزیں کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی بھی محنت شامل ہے. اور اس میں یہ بھی میں سننے والوں کے لیے کہتا چلوں کہ ویمن یونیورسٹی کی جہاں ہم باتیں کرتے ہیں تو وہاں جو سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان انہوں نے اپنی دور اقتدار میں اس یونیورسٹی کو اس کا پہلی دفعہ اس کا اعلان کیا, کھپتدر اس کے بنانے کا اعلان کیا. لینڈ کے ایشوز آئے, آزاد کشمیر میں گورنمنٹ چینج ہو گئی, اور اس کے بعد سردار قمر زمان صاحب جب وزیر بنے تو وہ اس یونیورسٹی کو یہاں باغ یہ جو 2-3 رقمیں ہیں گورنمنٹ آف ایجوکیشن نے اس کو نوٹیفائی کیا. PWD جو ریسٹ ہاؤس تھا, پھر کالج آف ایجوکیشن تھا, اور اس کے ساتھ جو ایک ہمارا گرلز کالج ہے اس کی بلڈنگ آفیشیل نوٹیفائی کروا کے یہاں عارضی طور پہ یونیورسٹی کا انتظام اور انصرام شروع کروایا. اور اس میں سردار یعقوب خان جو اس وقت یقیناً گورنمنٹ میں نہیں ہے, سابق صدر ہیں, ان کا بھی اپنی جگہ پہ ایک بڑا کردار ہے. اور باقی ساری سول سوسائٹی کا, باقی ساری قیادت کا بھی اپنی جگہ میں, ان سب کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا ادارہ یہاں لایا ہے. اور اس کا پہلا کنووکیشن بھی ہم نے دیکھا ہے, بڑا مثالی تھا. اس میں بھی ساری ہماری جو باغ کے علاوہ ساری قیادت دائیں بار سے یہاں موجود تھی, باقی قیادت اس میں موجود نہیں تھی. سردار میر اکبر خان صاحب جو وزیر جنگلات ہیں وہ یقیناً اس میں موجود تھے, اور باقی کوئی ہمیں وہاں اس یونیورسٹی کا کنووکیشن موجود نہیں آیا. اس میں ہم نے آخری بات یہ کہنا چاہوں سننے والوں کے لیے, ویمن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر حلیم صاحب نے پریس کلب باغ کو بلا کے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ یونیورسٹی کے اراضی کے اصول کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں, میڈیا ہمارے ساتھ کردار ادا کرے. تو پریس کلب باغ نے اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا ایک وفد ہم نے بنایا ہے جو باغ کی ساری سیاسی قیادت سے, باغ کے جو وزرائے حکومت ہیں سردار میر اکبر خان صاحب ان سے, جو مشتاق مناز صاحب ہیں ان سے, سردار عتیق احمد خان صاحب سابق وزیر اعظم, سابق امیر جماعت اسلامی عبدالرشید ترابی صاحب سے, سردار قمر زمان صاحب سے, راجہ یاسین صاحب سے, اور جو سابق امیدواران ہیں باغ کے حلقہ انتخاب, تینوں حلقہ انتخاب سے, ان سے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ان سب سے ملیں گے اور اپنے طور پہ بھی ان کو کنونس کریں گے کہ یہ جو ہمارا لینڈ ایشو ہے اس کو سیٹل کیا جائے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم یہ کوشش کریں گے اپنے سننے والوں کے لیے کہ باغ کی ساری حکومت اور اپوزیشن کی قیادت کو پریس کا ایک آل پارٹیز کانفرنس کا ارینج کرے گا اپنی میزبانی میں, اور ہم ان سب کو ایک جگہ پہ بٹھائیں گے, انتظامیہ کے لوگوں کو بھی بلائیں گے, باقی جو چیزیں ان کو, باقی جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بلا کے ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارا لینڈ والا ایشو ہے یہ جلد از جلد یکسو ہو. اور اس میں ہم نے یہ بھی طے کیا ہے, ہم نے ایک آفیشیل ملاقات کی ریکویسٹ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی بھجوائی ہے کہ پریس کلب باغ کا ڈیلیگیشن آپ سے 1 نکاتی ایجنڈے کے اوپر ویمن یونیورسٹی کے اراضی کے حوالے سے ملنا چاہتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی ہمیں ملاقات کے لیے جو ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے اس میں ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوگی, اور ان کے نوٹس میں بھی ہم یقیناً یہ لائیں گے جو ہمارا نیشنل جو ایک ادارہ ہے اس کی جو راضی کا مسئلہ یہ حل ہو, اور ہم امید رکھیں کہ یہ جو ہماری ویمن یونیورسٹی کی تعمیر کا معاملہ ہے یہ حل ہو سکے. جی شوکت صاحب, دیکھا جیسا کہ راجہ عبدالحفیظ صاحب نے پوری اعداد و شمار کے ساتھ ہمیں بتایا کہ جی یہ جو زمین ہے اس کی پوزیشن کیا ہے, کتنے کنال بنتی ہے اور کہاں کہاں پہ یہ موجود ہے. کچھ ترتیب بھی انہوں نے بتائی, کچھ ساتھ یہ ذکر بھی آیا جی کہ کچھ لوگوں کی طرف سے شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہاں پہ ہم جگہ دیں گے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, بالکل. اب ہم نے بات کی وائس چانسلر جو ہیں جو ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر حلیم صاحب, ان سے ہماری ایک ڈیٹیل نشست ہوئی اور ان سے ہم نے اچیومنٹس کے بارے میں بھی پوچھا, لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے, زمین کتنی ہے, کیا ہے, اور ان کو کیا پرابلم پیش آ رہی ہے.
بالکل. تو ساحل بٹ صاحب یہاں پہ ہم جو وی سی صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی ہے بالکل. ناظرین کے لیے وہ پیش کرتے ہیں. بالکل. اسی سلسلے میں ہم موجود ہیں آج ویمن یونیورسٹی باغ میں. میں شکر گزار ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد علیم خان صاحب. باغ کیا پورے آزاد کشمیر میں جانی پہچانی شخصیت ہیں اور بالخصوص اگر ویمن یونیورسٹی کے والے سے بات کی جائے تو جو ان کی کاوشیں ہیں یونیورسٹی کو اس کے جو اس میں جتنی بھی اس وقت تک ترقی ہو رہی ہے, جتنے ڈپارٹمنٹس بن گئے ہیں, جو فیکلٹیز جن میں اضافہ کیا گیا ہے اور دیگر جو سٹیپ لیے گئے ہیں ان پہ ان کی جو دلچسپی ہے وہ ایک بطور وی سی نہیں بلکہ ایک پورا درد دل کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ کہ اس یونیورسٹی کو آزاد کشمیر میں اور جو جتنی بھی ہماری بیٹیاں ہیں یا جو خواتین ہیں جو بچیاں اس میں پڑھیں گی ان کو اس سے فائدہ پہنچے گا. ہم سب سے پہلے تو آپ کی کاوشوں کو سراہتے ہیں, آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جتنا ٹائم بھی کام کیا وہ نظر آ رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ ایک ادارہ یہاں پہ بن رہا ہے جو آگے بڑھتا جا رہا ہے. میں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جاننا چاہوں گا کہ جب آ کے آپ نے یہاں پہ یہ ذمہ داریاں سنبھالی تو اس وقت کیا کنڈیشن تھی اور اس وقت سے لے کے اس وقت تک مختصراً آپ بتائیں گے کہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے لیبرا کے آپ سب احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں. اگرچہ بہت دیر ہوئی ہے ہمیں آپ سے کوئی تبادلہ خیال کرنے میں, لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ جو وقت رہتا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے استعمال کریں. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, مقامی ہیں کہ 2008 میں یہ یونیورسٹی اناؤنس ہوئی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے اناؤنس کیا. پھر پولیٹیکلی اس پہ لے دے ہوتی رہی, کورس میں کیس چلے گئے اور کوئی بھی اس کا سٹارٹ نہیں ہو سکا. اور اس میں 5 سال ہماری قوم کے ہمارے فیچر کے ضائع ہوئے. 2014 مئی میں سیکنڈ اٹیمپٹ میں جب میری اپائنٹمنٹ ہوئی تو اس وقت میں اکیلا پہلے یہاں آیا. پھر میں نے اس کا ڈھانچہ کھڑا کرنا بہت ضروری تھا. اس ڈھانچے کے لیے میں نے 3-4 ہمارے جو بیسک دفاتر ہوتے ہیں جس سے ہم یونیورسٹی کو کھڑا کر سکتے ہیں یا یونیورسٹی کا وجود قائم ہو سکتا ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی. اور ان میں وائس چانسلر آفس تھا, رجسٹرار آفس تھا, فائنانس اور پلاننگ کا دفتر تھا. اس ٹوٹل میں ہم نے کوئی 8 لوگ رکھے. ان کے بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس کے بیس پہ, ان کے سی ویز پہ, ان کا جو کارکردگی تھی یا جو ڈگریز تھی ان کے بیس پہ. ان میں 3 لوگ رکھے, 2 لوگ رجسٹرار آفس میں رکھے, 2 لوگ وی سی آفس میں رکھے, 1 پلاننگ میں رکھا اور 3 لوگ ہم نے آڈٹ اور اکاؤنٹس اور فائنانس میں رکھے. تو 8 لوگوں سے ہم نے اس کا سٹارٹ لیا. ساتھ میں کچھ چپڑاسی چوکیدار جو اس پہ ضرورت ہے وہ لیے اور دن رات کام کر کے ہم نے یہ کچھ 6 مہینے کے اندر نومبر 2014 تک ہم نے بیسک دفاتر اس کے قائم کر لیے. ہمارے پاس فنڈز کی اتنی شارٹیج تھی کہ جب میں آیا تو ہمارے پاس 1 روپیہ بھی بینک میں نہیں تھا جس سے ہم اس کو انیشیٹ کر سکتے. پھر جناب سابقہ صدر سے گزارش کی اور کاروائی ایچ ای سی سے تھوڑی سی ریکویسٹ کی تو انہوں نے کچھ پیسے ہمیں دیے جس سے ہم نے اس کا سٹارٹ لیا. اور 26 نومبر کو ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم نے اس کا پہلے ایڈمیشن بی ایس پروگرام کا انیشیٹ کیا اور 174 اسٹوڈنٹ سے اس کا سٹارٹ لیا. اس کے لیے میں بہت ہی متاثر ہوا ہوں کہ ہمارے جو فیکلٹی فرسٹ ٹائم آئی ہے وہ آدھی تنخواہ پہ انہوں نے ایگری کیا کہ ہم آدھی تنخواہ لیں گے جب تک یونیورسٹی قائم ہوتی. تو تقریباً کو 1.5 سال تک وہ آدھی تنخواہ پہ کام کرتے رہے ہمارے. جی, اور منیمم انہیں کوالیفیکیشن بھی ایم فل رکھی کم از کم. تو ان شرائط کے باوجود انہوں نے آدھی تنخواہ پہ کام شروع کیا اور پہلا ہمارا بیچ سٹارٹ ہو گیا 26 نومبر کو. اس کا افتتاح ہوا اور ساتھ بعد میں پھر ایڈمیشن ہوتے رہے. تو 1 سال بعد ہم تقریباً 650 سے اوپر ہمارے اسٹوڈنٹس آ گئے. پھر دوسرے ایڈمیشن میں ہم 1450 تک چلے گئے. اسی طرح ہماری فیکلٹی بڑھتی رہی اور تیسرے میں ہم 2200-2300 تک چلے گئے اور اب ہم انشاءاللہ 3000 سے تجاوز کر رہے ہیں اس وقت ہماری یونیورسٹی. پھر ہم نے سروے کیا سراؤنڈنگ کا اور جائزہ لیا کہ ہماری یونیورسٹی کو اس وقت کن کن مضامین کی ضرورت ہے, کون سے ڈسپلن ہم کھولیں, کون سی فیکلٹیز کھولیں. تو ہم لوگوں نے وقت کی ضرورت کے مطابق اور پبلک کی ڈیمانڈ کے مطابق اور اسٹوڈنٹس کے جو ان کا چوائس ہوتا ہے اس کے مطابق شروع میں 2 فیکلٹیز کا افتتاح کیا جس میں فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ آرٹس تھی اور ایک فیکلٹی آف بیسک اینڈ اپلائڈ سائنسز تھی.
بیسک اینڈ اپلائڈ میں ہماری مجبوری تھی کہ ہم وہ سارے کمبینیشن رکھیں جو اسٹوڈنٹس کی ڈگری پروگرام کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اس میں میتھمیٹکس سے شروع کیا, میتھمیٹکس, فزکس, کیمسٹری, باٹنی, زوالوجی, بایو ٹیکنالوجی, اس میں ہم نے سائنسز شروع کی. پھر ہمیں آئی ٹی کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ آئی ٹی آج کل کا جدید ٹول ہے علم کو آگے بڑھانے کا یا پورے اس سسٹم کو چلانے کا. تو آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ بھی کھولا. سوشل سائنسز میں ہم لوگوں نے پریفر کیا اکنامکس کو, انگلش کو, ایجوکیشن کو. اور پھر جو بعد میں ڈیمانڈ آئی تو 1 سال کے بعد ہم نے پھر مینجمنٹ سائنسز اور BBA MBA کا یہ کورسز بھی شروع کیے. اور پھر گزشتہ سال سے ہم نے IR اور ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کو شروع کیا. تو اس وقت ہمارے پاس مجموعی طور پہ 13 ڈپارٹمنٹس ہیں, 4 ڈگری پروگرامز ہیں, جس میں 4 سالہ BS پروگرام ہے, 2 سال MA MSc ہے, 2 سال ہمارا MPhil ہے, اور انشاءاللہ اسی سال ہم 5 سبجیکٹس میں PhD شروع کر رہے ہیں. اس طرح ہم نے یہ جو سیٹ اپ اس لیے قائم کیا کہ ہماری یونیورسٹی کا ڈھانچہ مضبوط ہو جائے, کھڑا ہو جائے. اس کو کل کوئی شر پسند یا اس طرح کے لوگ جو منفی سوچ رکھتے ہیں وہ بہت تھوڑے لیکن اس طرح کے لوگ ہیں, یہ اس کو نقصان نہ دے دیں, اس کو پھر ختم نہ کر دیں. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے منصوبہ بندی کی. آج ہمارے پاس 113 اساتذہ اکرام ہیں, جس میں 40 سے اوپر ہمارے PhDs ہیں, اور 60+ میں ہمارے وہ لوگ ہیں MPhil ہیں. اور کچھ جن ڈپارٹمنٹس میں ہمیں MPhil نہیں ملے, چند ایک لوگ ہم نے MSc تھرو آؤٹ فرسٹ کلاس رکھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس پرماننٹ ملازمین اس وقت اسکیل 1 سے 17 تک ہیں, ان کی تعداد 88 ہے. 4 لوگ ہمارے پاس ڈیپوٹیشن پہ ہیں. جو کل ملازمین کتنے ہیں؟ کل ہمارے پاس 94 ملازمین ہیں, ٹھیک, اور 114 ہمارے پروفیسرز ہیں, ٹھیک, اور اس میں 4 جو ہے نا وہ ڈیپوٹیشن والے لوگ ہیں. وی صاحب چونکہ ایک بڑا, میں مختصراً میں چاہوں گا آپ بے شک ڈیٹیل میں نہ بتائیں آپ, لیکن مختصراً یہ کہ جب یہاں پہ ملازمین کی بھرتیوں کا سلسلہ ہوا تو بڑا شور پڑا میرٹ کے حوالے سے, اور مختلف شکایات اور سیاسی معاملات بہت زیادہ زیر بحث آئے. شکریہ جی, میں بالکل آپ سے سچی بات کرتا ہوں, جو کہ یہ بہت دفعہ مجھے ساری چیزیں زبانی ہو چکی ہیں, ظاہر ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اصل میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یونیورسٹی جو ہے وہ بچیوں کے لیے ایک تعلیمی ادارہ قائم کر رہے ہیں, وہ کوئی اس طرح کا کوئی بڑی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, کوئی بڑی فیکٹری نہیں ہے, کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے, کوئی سٹیل مل کی طرح کوئی چیز نہیں ہے, کوئی PIA کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے, اس میں وہی بندہ آ سکتا ہے جو وہ کام جانتا ہے. صحیح. اور ویری آنیسٹلی اس کی بڑی کوشش کی ہم نے چھان بین کے لیے. یہ پہلی یونیورسٹی ہے اور یہ ہمارا آزاد کشمیر پہلا کام ہے کہ 62 پوزیشنز ہم نے فرسٹ ٹائم ایڈورٹائز کی, جس میں 1 سے 17 تک لوگ تھے, اور گریڈ 17 کے لیے 11 پوزیشنیں تھیں. اس کے لیے ہمیں 2300 اپلیکیشنیں آئی ہیں. میں نے بہت سوچ بچار کے بعد سوچا کہ یہ 2300 کو ہم کیسے شارٹ لسٹ کریں, کیا ہو. تو اس وقت کا جو اسٹیبلش طریقہ تھا شارٹ لسٹنگ کا وہ تھا نیشنل ٹیسٹنگ سروس کی خدمات, ان سے لی پاکستان سے. انہوں نے انڈیپینڈنٹ آ کے کیا, اور مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی جو شکایتیں کرتے ہیں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے من پسند ہی رکھنے ہیں اور یہ سارا کچھ کرنا ہے تو مجھے NTS کی کیا ضرورت تھی. میں کوئی لوکل ٹیسٹ بنا لیتا ہے, کامن سینس ہوتا ہے نا, بٹ کامن سینس از ناٹ کامن. ایک تو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کامن نہیں ہوتا لوگ. تو میں نے کوشش کی کہ اس کو سٹینڈرڈائز کرتے ہیں, فرسٹ ٹائم میرٹ کو قائم کرتے ہیں. میں نے ان کو بلایا, اور یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے ان لوگوں نے سوچا, یا جو یونیورسٹی کے ساتھ سلوک کیا ایسے ہی تھا جیسے وہ آب ایل مجھے مار والی وہ کہاوت ہے, وہ یہاں صادق آئی ہے. تو میں نے کوشش کی NTS کو اس لیے لیا تھا کہ اس کو صاف و شفاف بنائیں. جب میں نے NTS ٹیسٹ یہاں پہ منعقد کرایا تو اس کے لیے دیکھیں ہر یونیورسٹی اپنے ایکٹ کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, اس کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, اس کی اپنی غرض و قائد ہوتی ہے. مجھے یہ کوئی سمجھائے کہ میں نے ایک بندہ سٹینو بھرتی کرنا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ وہ سٹینو کیسا ہونا چاہیے. ایک ڈرائیور بھرتی کرنا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس کو گاڑی چلانی کتنی آنی چاہیے. کوئی ایک ٹائپسٹ ہے, کوئی ڈیٹا انٹری ہے, کوئی سپرنٹینڈنٹ ہے, کچھ ہے. تو یہ ادارہ جو بناتا ہے, جس نے یہ سال ڈیٹ میں 6 لوگوں کو لے کے ڈھانچہ کھڑا کیا, اب اس کی مشینری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے. اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو بیسک فنڈامنٹل جو پرنسپل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بلک میں سے لوگوں کو لیں. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ NTS کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہوتا,
کوئی مینڈیٹری کرائٹیریا نہیں ہوتا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پالیسی میٹر پہ. میں نے کوشش کی کہ اچھے لوگوں کو لینے کے لیے آپ بہت سارے لوگوں کو موقع دیں. لوگوں کی گڈ ول کے لیے میں نے 45% کرائٹیریا اس کا رکھا. اس کی 2 ریزن تھی. ایک تو یہ تھا کہ بلک میں سے لوگوں کو لیں آنیسٹلی. صحیح. دیکھیں اگر میں نے منصن لینے ہوتے تو میں خود کوئی ٹیسٹ کر لیتا اور میں سب کو ٹاپ پہ لے جاتا اور یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. یہ بڑی سچائی, میری لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں. میرے لیے بہت ایزی تھا کہ میں ان کو ٹاپ پہ رکھتا, ان سے ٹیسٹ ہی ایسا لیتا کہ وہی پاس ہوتے. لوگ کیا کرتے, کدھر جاتے عدالتوں میں. عدالتوں میں جانے کا تو میں نے ان کو خود موقع دیا, لیکن میری یہ اپنی سچائی تھی. میں نے 45% ابو اس کی پالیسی بنائی, اس لیے بنائی کہ مجھے زیادہ لوگوں میں سے بہتر ایکسٹریکشن ملے, اور دوسرا یہ ہے کہ میکسیمم لوگوں کو اس میں موقع ملے. اور تیسری بات یہ تھی کہ میں نے کسی کا کوئی کرائٹیریا اڈاپٹ نہیں کیا ہوا تھا جس کی خلاف ورزی کی ہے. یونیورسٹی اٹانومس ہوتی ہے, اس کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. اور تیسری ریزن یہ تھی کہ آپ جب نان ٹیچنگ میں لوگوں کو لیتے ہیں تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ فرسٹ کلاس فرسٹ لوگوں کو لیں, کہیں بھی نہیں ہے. اس میں موسٹلی ہم جو ہمارے اشتہار میں کوئی پوسٹ آپ دیکھ لیں اس میں لکھا ہوا تھا سیکنڈ کلاس. تو سیکنڈ کلاس 45% ہوتا ہے اس کی پیریٹی میں. اس کی جسٹیفیکیشن میں نے یہ 45% پہ یہ رول بنایا, پالیسی میٹر بنائی. پھر میں نے سلیکشن بورڈ کو بتایا, انہوں نے اس کو اپروو کیا. پھر میں نے اس کو سنڈیکیٹ میں لے گیا, انہوں نے اس کو اپروو کیا. پھر سینٹ میں لے گیا, انہوں نے اپروو کیا. پھر ہر بندہ جو 45% اینڈ ابو لیتا تھا اس کو اپرچونٹی دی. اب وہ لوگ میرے ساتھ جو یہ شروع والے میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے یہ یونیورسٹی کھڑی کی ہے, وہ 8 لوگ تھے. 2 میرے ساتھ, 2 رجسٹرار آفس میں, 3 فائنانس اینڈ پلاننگ میں, فائنانس میں اور آڈٹ میں, اور 1 اس میں. یہ لوگ تھے. یہ لوگ 1.5 سال تک, چونکہ شروع میں جب میں نے اشتہار دیا تو پہلے 6 مہینے تو میرے اختیارات تھے. میں نے لوگوں کو ریکروٹ کیا آن دا بیسس آف دیئر سی وی, دیئر پرفارمنس. انہوں نے کام کیا. اس دوران اچھی سی نے ایک ٹریننگ کرائی ان کو. یہ وہ لوگ تھے جو این جی اوز میں اور مختلف جگہوں پہ 4 سال لگا چکے تھے. ان کو یہ کام آتا تھا. پھر ان کو یہ کام سیکھ گئے, یونیورسٹی بناتے ہوئے سیکھ گئے. ایک ٹریننگ لی انہوں نے. جب میں نے ایڈورٹائزمنٹ کی تو پھر کوئی بندہ اٹھا, اس نے اس اشتہار کو چیلنج کر دیا. یہ ساری چیزیں میرے پاس فیکٹ پہ ہیں, ریکارڈ پہ ہیں, اور میرے پاس فائلوں میں موجود ہیں. جب اس کو اشتہار کو انہوں نے ڈیلے کرایا تو 6 مہینے اور لگ گئے اس پہ. ان 6 مہینوں کے بعد ہائی کورٹ نے ہمارا اشتہار 100% اوکے کر کے دیا ود گڈ ریمارکس کہ یہ جس بندے نے بھی کیا اس نے بیڈ انٹینشن سے کیا. لکھا ہوا ہے 10 جگہوں پہ لکھا ہوا ہے بیڈ انٹینشن سے یہ چیلنج کیا. اس اشتہار میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قانون کے مغائر ہے یا کہیں اس میں کوئی ڈنڈی ماری گئی یا کچھ کیا ہوا. اس کے بعد یہ 29 جون کو یہ فیصلہ آیا. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ اتنی آ گئی ہیں یہ اپلیکیشنیں, تو کیسے پروسیس کریں. وہ میں نے جو پہلے بات کی آپ سے کہ این ٹی ایس کے تھرو ہم لوگوں نے شارٹ لسٹنگ کی, اور جو آئے ان کو 45% لیا. وہ رزلٹ آئے سامنے. کسی نے این ٹی ایس کو چیلنج نہیں کیا, کسی نے ہماری اس پالیسی کو چیلنج نہیں کیا. کسی جو انڈیویجول جو تھے, جو ایگریوڈ لوگ تھے, ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. عدالت میں نہیں کوئی گیا. 15 مہینوں بعد جب سسٹم گورنمنٹ کا چینج ہوا تو اس دوران بہت ساری چیزیں آئی ہیں جو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں میڈیا پہ بتاؤں. میرے پاس اس کی میں بحث نہیں کرتا, لیکن کچھ نہیں ہوا. بعد میں جو کہا گیا جی کہ یہ سارا سسٹم غلط ہے. یہ 8 لوگ پہلے جو تھے کیوں لگے بھائی؟ ان 8 لوگوں کو سلیکشن بورڈ نے لگایا. وائس چانسلر 6 مہینے کے لیے لگا سکتا ہے. ان کو سلیکشن بورڈ لگاتا ہے, سینڈیکیٹ ان کو کنفرم کرتا ہے, سینٹ ان کی اپائنٹمنٹ کرتا ہے. 3 سٹیپ ہیں, اور سینٹ میں بہت ہائی پروفائل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے پی ایس سی سے کہیں زیادہ ہے. اس میں ہر ایک وہ چیزیں آپ پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. یہ میں پیٹتا ہوں. اب ظاہر ہے ایک سسٹم کو آپ ڈراپ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی جو بھی کوئی پولیٹیکل پرابلم ہے, کوئی اور پرابلم ہے, کسی ادارے کا ٹکراؤ کر کے. آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ایچ ای سی سے اسٹرگل کر کے تقریباً ہماری اطلاعات کے مطابق 88 کروڑ جو 88 کروڑ فنڈز لیے. اور آپ کے پاس جو یہ کیمپس کتنے ہیں باغ شہر کے اندر؟ ایک یہ گرلز کا ہم نے یہ پہلی یونیورسٹی ہے, خوش قسمتی سے ہماری مدد کی ہے. چیئرمین ایچ ای سی نے بہت مدد کی ہماری. پلاننگ کمیشن نے بڑی مدد کی ہے. ڈاکٹر احسن اقبال نے بڑی مدد کی ہے. ہمیں ایک میگا پروجیکٹ ملا جس میں ہم آئندہ 15 سال کے لیے یونیورسٹی کی جو فوری ضرورتیں ہیں اس کے لیے ڈپارٹمنٹس, ہاسٹلز, جمنیزیم, کنٹینیں, یہ ساری چیزیں بنی جو ابھی پروسیس میں. اس میں سے جو ہمیں نان ڈیولپمنٹل فنڈز تھے
جس میں کنسٹرکشن نہیں آتی تھی، وہ ہمیں ریلیز ہو چکے ہیں. اس میں ہم نے 17 کروڑ کے ابھی انسٹرومنٹس اور کیمیکل خرید کے آ چکے ہیں جو ابھی پیک ہیں. اس میں کوئی 1.5 کروڑ کی جگہ نہیں، ابھی بتاتا ہوں آپ کو، کچھ وہ بھی مینیج کر لیا. 1.5 کروڑ کی ہماری لائبریری مینیج ہو گئی ہے. اسی طرح ہم نے کوئی 1 کروڑ کے قریب فرنیچر لے لیا ہے، اور کچھ چیزیں ابھی ہم آہستہ آہستہ لے رہے ہیں. یہ ہم نے لے لی ہیں. دوسرا ہمارا ڈیولپمنٹ والا کام شروع ہونے والا ہے. اس کا 21 اسکالرشپ ہمارے فائنل ہو چکے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ ان کو ٹیچروں کو، ہماری جو ٹیچرز ہیں وہ صرف باغ یونیورسٹی سے نہیں تھے، اس میں پورے آزاد کشمیر نے کمپیٹ کیا، اور ہمارے میرٹ کی تصدیق ہوئی. جب HEC نے ان سے دوبارہ انٹرویو لیا تو اگین دے ہیو کوالیفائڈ. اور اسی یونیورسٹی سے 99% جو ہماری فیمیل فیکلٹی ہے، میل، ان کو PhD اسکالرشپ ملے. وہ ابھی جائیں گے پڑھنے کے لیے. ان کی جگہ ہم نئی ریکروٹمنٹ کریں گے. ظاہر ہے جگہ خالی ہوگی، 4 سال کے لیے جا رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس 3 بلڈنگیں، چونکہ 3000 اسٹوڈنٹس آ گئی ہیں، اور ان کے جو مختلف سمسٹر چل رہے ہیں. مثلا ایک وقت میں آپ کا ہو سکتا ہے 1 ڈگری پروگرام میں 3-4 کلاسیں ہوں چل رہی ہیں. کسی کا پہلا سمسٹر، کسی کا چوتھا ہے. ہمارا BS جا رہا ہے، 7واں سمسٹر جا رہا ہے نا. اگلے سال ہمارا پہلا بیچ BS کا 8 سمسٹر پورے کر کے نکلے گا. تو ایک بلڈنگ ہم نے ایڈمنسٹریشن کے لیے جس میں 32 ہمارے آفیسز کام کر رہے ہیں. دوسری بلڈنگ ہم نے باغ ٹاور کے نام سے لیے، جس میں ہمارے سوشل سائنسز کی 7 ڈپارٹمنٹ کٹ کر رہے ہیں. تیسرا ہم نے یہاں پہ نیچے کیا ہے، جس میں 10 کنال کے ایریے پہ ہے. ہمیں پرابلم تھا، لیبس کا پرابلم تھا بہت بڑا، جو 17 کروڑ کے انسٹرومنٹ بند پڑے ہوئے تھے. اس فیسلٹی کی وجہ سے ہم سائنس کی لائبریری اس میں شفٹ کر رہے ہیں، سوشل سائنس کی لائبریری باغ ٹاور میں شفٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. اس کالج میں ہمیں یہ چھوٹا سا ایریا ملا ہوا ہے. اس کالج میں وہ جو دوسرا کالج ہے وہ بھی آدھا ان کے پاس ہے، اور جو PWD گیسٹ ہاؤس ہے وہ ڈیمالش ہو رہا ہے، وہ نئی کنسٹرکشن ہوگی. تو اس کی شارٹیج کی وجہ سے پھر میں کوئی ایڈورٹائز کر کے، سروے کر کے، تو ہمیں جو نزدیک ترین جگہ ملی. ابھی ہم اور لینے کے اس میں ہیں. ہمیں ہاسٹل چاہیے، ہمیں مکان چاہیے. ہماری فیکلٹی کو پرابلم ہے، اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہے. ہمیں اور کلاس روم چاہیے، وہ ابھی پروگرس میں ہے. تو ہمارے پاس 3 پرائیویٹ بلڈنگز ہیں اس وقت. کالج آف ایجوکیشن کا ایک پورشن ہے، اور وومن پوسٹ گریجویٹ کالج کا ایک پورشن ہے، اور یہ گیسٹ ہاؤس ہے جو ابھی ڈیمالش ہوگا. وہاں پہ نئی بلڈنگ بنے گی، اس پہ 3-4 سال لگے گے. تو اس طرح سے ہم لوگ اب اس کوالٹی پہ آ رہے ہیں. کوالٹی کے لیے جو ڈائریکٹر میں نے لایا ہے کچھ عرصے کے لیے، وہ اٹامک انرجی کا چیف سائنٹسٹ ہے. وہ انسٹرومنٹیشن بھی کرتا ہے، وہ کوالٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کرتا ہے. تو ہم اس وقت ادھر توجہ دے رہے ہیں. انشاءاللہ ودن 6 منتھ ہم کچھ چیزیں اپلائیڈ لانچ کریں گے، جن میں ہمارا بڑا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم منرل واٹر بنانا چاہتے ہیں. یہیں اندر ہم یہ جو ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے یہ کرنا چاہتے ہیں، جس میں لوگوں کے پبلک کے جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ جو جا کے لائنوں میں لگ رہے تھے اسپتال میں، وہ اگر ہم جب تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ ان سے آدھی پرائس پہ وہ یہاں کریں گے، لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ دیں گے. اس کے علاوہ ہم کوئی جگہ اور لینے کے موڈ میں ہیں جہاں ہم زوالوجیکل ایریا بنائیں تھوڑا سا، جس کے اندر ہم لائف سٹاک کو سپورٹ کریں. اور اسی طرح 3-4 کنال ہم ایسی لینا چاہتے ہیں جہاں بوٹینیکل اور بایو ٹیکنالوجی کے کوئی ایکسپیریمنٹ اس کے اندر کریں. انشاءاللہ اس طرف ہم کر رہے ہیں، تیزی سے کر رہے ہیں. یہ کریں. اس وقت جو ہمیں میجر پرابلم ہو رہا ہے وہ ہے اسپیس کا پرابلم، زمین کا پرابلم. زمین کے پرابلم میں ہم نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے، کئی دفعہ مینشن کر کے بھیجا ہے سارا کچھ. میں کل وزیر اعظم صاحب سے بھی ملا ہوں اس بارے میں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ اپنے سیکٹری کو نوٹ کرایا کہ ہم کریں گے اس کے بارے میں. اس میں جو اس وقت جو پرابلم ہمیں ہے وہ 85 ملین ہمارا ضائع ہونے والا ہے اگر ہم ان کو کم از کم اگلے مہینے تک اگر ڈاکومنٹس نہیں دیتے کہ ہمارے پاس زمین ہو گئی ہے تو وہ پیسے ریلیز ہو جائیں گے، لوگوں کو معاوضہ ملے گا. لوگ پتہ نہیں اپنے فائدے کو کیوں نقصان میں بدل رہے ہیں. تو ایک تو یہ ایشو ہے ہماری طرف سے. میں سوچتا ہوں کہ میں نے چٹھیاں بھی لکھی ہیں، پریکٹیکلی بھی ملے ہیں. آپ نے ایک پروپوزل بھی دیا ہے کہ جو میں نے وہ دیا ہے. 3 ہمارے پاس DC صاحب نے لائی تھی شارٹ لسٹ کر کے اسپیسیز جو لینڈ سائٹس جو تھی. انہوں نے کہا 3 لیں گے تاکہ لوگ آپس میں ناراض نہ ہوں اور ویلنگلی اس کے اندر آئے. اس پہ بھی ایک کسی جگہ سے کوئی وزیر اعظم صاحب کو کسی نے اپلیکیشن دیا لمبی چوڑی کہ جی ہماری اجازت کے بغیر یہ کیسے کہہ سکتے ہو. تو پھر وہ DC صاحب کو بھیجا چونکہ یہ کام ریونیو والا ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے آپ آئے ہوئے تھے کنووکیشن میں، ہم کوئی 37 MPhil کی ڈگریاں دی ہیں اور 299 ہم نے دوسری دی ہیں.
اور یہ ابھی تھوڑی ہیں چونکہ بہت سارے ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس فارغ نہیں ہوئے، تو اگلے سال ہم انشاءاللہ اس سے ڈبل کریں گے کنوکیشن، ہم 600-700 تک یہ ڈگریز اگلے سال کریں گے، تیار ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہم دن رات کام کر رہے ہیں. اچھا نہیں، جو زمین کی آپ نے بات کی ہے، لینڈ کا جو ایشو ہے ظاہر ہے اس حوالے سے آپ نے پروپوزل تو دے دیا ہے، کیا لوگوں کی طرف سے رکاوٹ نظر آ رہی ہے یا کچھ سیاسی طور پہ اس میں سپورٹ نہیں ہو رہی یا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، وجہ کیا ہے آپ کو؟ میں اصل میں دیکھیں کمپیئر کرتے ہیں ہم لوگ، کہیں دور کے نہیں ہیں. مثلا میں راولہ کوٹ کو جب دیکھتا ہوں تو زلزلے کے بعد ان کو 2 اتنے اچھے پیس آف لینڈ ملے ہیں جو واقعی آپ اس کو دیکھیں نا تو اسلام آباد کے مقابلے میں جگہ ہے. 500 کنال ایک جگہ ملی ہے ان کو، 215 کنال ایک جگہ ملی ہے. کچھ ان کے پاس بیت المال تھا، کچھ پہلے سے ایگریکلچر کا تھا، وہاں تو لوگوں نے بڑا ریلیکس کر کے دے دیا، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں جگہ اس کے مقابلے میں نہ اتنی پلین ہے نہ اتنی خوبصورت ہے، اس کے باوجود نہیں دیتے لوگ. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے ساتھ لوگ سیاست کر رہے ہیں. ان کو آپ کے میڈیا کے حوالے سے اور جو سوجھ بوجھ والے جو اچھے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے سوسائٹی میں چاہتا ہوں ان لوگوں کا رول وہ سامنے آئے اور اس کو ایک دفعہ بنائیں. یہ اتنا بڑا ادارہ بنے گا کہ یہ باغ جانا ہی جائے گا اس یونیورسٹی سے. صحیح، بالکل، مطلب بڑا واضح ہے یہ، کوئی میں پیشن کوئی نہیں کرتا. یونیورسٹیاں بہت کچھ ہوتی ہیں. میں پنجاب یونیورسٹی میں بڑا عرصہ رہا ہوں، میں پورے 3 سال میں پوری یونیورسٹی دیکھ سکا ہوں. اتنی بڑی یہ 1980 کی بات ہے. تو اب تو جاتے ہیں کہ ہم حیران ہیں یار ان کے ہاسٹل ہی نہیں دیکھ سکتے، یہ کیا ہے. تو باغ چھوٹی سی جگہ ہے. کل بھی میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ یہ زمین بھی لیں گے اور ہم سدن گلی والی جگہ بھی لینا چاہتے ہیں تاکہ اس میں ہم سائنٹیفک سنٹر قائم کریں پورے پاکستان کے. یہ ایچ ای سی نے آئیڈیا دیا ہوا ہے کہ وہاں ہم گیسٹ ہاؤسز اور اس طرح کے مکان بنائیں کہ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں لوگ آگے وہاں ریسرچ کریں اور ایک آپ کا جو اکنامیکل تو وہ لوگ ایسے ہی وہ مال چراتے رہتے ہیں، کہیں یوز میں آ جائے اس کی بارڈر لگا کے اس کے اندر بڑے بڑے ریسرچ سنٹر بناتے ہیں. یہ چیزیں یہ مطلب اتنی وہ خوبصورت آپ کے جگہ ہیں بعض جس میں کوئی اتنی مشکل لائف نہیں ہے. اب آپ کی سدن گلی سے اونچا ہے چکار والی وہ پہاڑیاں، وہاں لوگ رہتے ہیں. تو اب ہے کیمپس نہ بنائیں لیکن ریسرچ سنٹر بنائیں، لائبریریاں بنائیں، لوگوں کے سیزنل گیسٹ ہاؤسز بنائیں. آپ کی بزنس چلے گی، آپ کی امپورٹنس بنے گی، آپ کی سڑکیں بنے گی، اس حوالے سے پروگرس آئے گی. تو وہ قومیں کرتی ہیں جو زندہ رہنا چاہتی ہیں. ہم نے تو وہ ہے ہی نہیں. یونیورسٹی کے قیام میں سابق حکومت کے اور بالخصوص سردار قمر احمد صاحب کا بہت کنٹریبیوشن ہے. ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں. سردار میر اکبر صاحب ابھی میں ان سب کو کہتا ہوں نا کہ جس نے جو اس میں صاحب ہیں تو یہ لوگ بھی اس وقت اس حوالے سے میں سب سے کرتا ہوں. میں نے سب کو دعوت دی ہے، بار بار چٹھیاں لکھی ہیں. اب بھی کہتا ہوں یار دیکھیں آپ لوگ آئے نا، آپ ابھی اس یونیورسٹی کو شروع کریں اس آفس سے اور اینڈ تک جائیں، ہر چیز دیکھیں، آپ کارڈ بھی دیکھیں، اس کو دیکھیں اور اسٹوڈنٹس سے بھی ملیں، ٹیچر مجھے بتائیں، اس کے بعد ہمیں بتائیں جی یہ غلط ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. اگر صحیح ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے. باغ والوں کو تو زیادہ ذمہ داری ہے، ان کو تو مہمان نوازی کرنی چاہیے اس کو ادارے کا. میں سوچتا ہوں بدقسمتی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ وہ نیگیٹو چیزیں چن کے اس کے احتساب کو کبھی پیچھے لگایا ہوا ہے، کبھی کسی چیز کو لگایا ہوا ہے، کبھی کسی کو بھیج دیتے. تو بہرحال چونکہ انسان ہے جی، انسان تو اللہ سے باز نہیں آیا تو بندے سے کیا باز ہے. میں تو یہ چیز سوچتا ہوں تو چپ ہو جاتا ہوں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. چونکہ بنی اسرائیل کوئی الگ تو نہیں ہوا، ہم لوگ اسی نسل سے آگے جا رہے ہیں نا. تو جینیٹیکلی تو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے کریکٹرز. کچھ میں بڑے ڈومیننٹ آ جاتے ہیں کچھ، لیکن جس کسی نے بھی اس یونیورسٹی کے لیے جس سینس میں بھی کام کیا ہے، ایک عام انسان کا اس میں فائدہ ہو رہا ہے اور ہوگا. کتنے آپ کے لوگ ہیں جن کو جابز ملے ہیں، جن کا چولہا جل رہا ہے، جن کی بچیاں پڑھ رہی ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے جب ہم نیڈ بیس پہ لوگوں کی میٹنگ بلاتے ہیں نا، بچیاں آتی ہیں تو کس سال میں کیا رونا دھونا ہوتا ہے ان کا. اور 11 کروڑ جو آپ کو میں اصلی بات بتاتا ہوں، یہ جو ہم نے ایکٹیولی کام کیا اور یہ ڈپارٹمنٹ کھولے، 11 کروڑ ری امبرس ہوا ہے ان بچیوں کو واپس. مفت پڑھی ہیں یہ. 400 لیپ ٹاپ ان کو ملا ہے گھروں میں. ٹھیک ہے، کوئی فیسیں نہیں لی گئی ہے. ان کو کیوں نہیں کاؤنٹ کرتے؟ یہ آپ کی پازیٹیو ہے، اس کو بھی تو ایکنالج کریں. کیا کریں، مجھے سمجھ نہیں آتی جی. وہ رکھ لیا، یہ رکھ لیا. 88 رکھے نا جی، یہ لوگ ہیں سامنے، ان کا کارڈ پڑا ہوا ہے. ٹیچر وہ پڑے ہوئے ہیں، کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ جو لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں، یہ پوسٹر بھی میں نے ایڈورٹائز کی ہوئی ہیں. ابھی ان کی سلیکشن بورڈ شروع ہوگا، جو صحیح ہوں گے وہ آ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو 13-14 ہزار پہ کام کر رہے ہیں.
جو مزدور جو کوئی بندہ 50,000 لے سکتا ہے 40 ان کو بھی ہمیں رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے بجٹ آہستہ آہستہ آتا ہے، لیکن ہم نے کام کرنا ہوتا ہے نا. ابھی دیکھیں 4-5 جگہوں پہ ہم نے کتنے چوکیدار دن رات کھڑے کرنے ہیں. لڑکیوں کا یہ ہے، ہم نے 1 کروڑ کی تو ایچ ای سی نے ہماری مدد کی، 1 کروڑ پہ ہم نے لگایا ہے سکورٹی میئرز پہ. 50 لاکھ پہلے 50 اب تک. ہمارے پاس اس وقت لیٹسٹ ہتھیار آئے 12-15 ہماری وہ گنے اور وہ چیزیں آئی ہیں جو کسی ادارے کے پاس نہیں ہے. ابھی یہ ریسنٹلی ہم نے 2 لاکھ کی وہ لائی ہے، کون سی مشین ہے، مشینری کو کلاشن کو ٹائپ چیز ہے وہ بھی لائی جو آفیشلی عمل. پھر میرے خیال میں 20 سے اوپر ہمارے آڈیو ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ گیسٹ ہاؤس میں جائیں پورے 5-6 کیمپس کو دیکھ سکتے ہیں. اب پوری آزاد کشمیر میں گھومیں کسی یونیورسٹی میں یہ سسٹم نہیں ہے. تو اس وقت آنکھوں کے آگے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے سارا. ٹرانسپورٹ ہم نے اپنے ریکرنگ سے پیسے سیو کر کے دیانتداری کی بنیاد پہ ایک سیشن میں ہم نے 9 گاڑیاں لی تھی. ابھی انشاءاللہ اس ڈیولپمنٹ میں ہماری 7 گاڑیاں اور آئیں گی. تو ابھی انشاءاللہ یہ بہت جلدی ہم سڑکوں پہ یہ بسیں بھیج رہے ہیں. لوگوں نے اس کے ساتھ بھی تعاون نہیں کیا. ویگنو والے اور دوسرے کہتے ہیں جی ہمارا کیا ہوگا. وہ بچیاں ادھر سے ہم نے 2 دفعہ کوشش کی. اب یہ ان کو بسوں کو زنگ لگ رہا ہے. اب ہم نے کہا یار ان سے ہم 1/3 پہ کرتے ہیں. اگر وہ 1500 لیتا ہے ہم 500 پہ بس چلائیں گے. آئیں تو صحیح سے یونیورسٹی کی ریپو بڑھتی ہے. یہاں سے سر بات ہو رہی تھی ٹرانسپورٹ کی، آپ نے بات کی، سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی، آپ نے اسپیس کی بات کی، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو گئی ہیں. لبرا نیوز انشاءاللہ یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ جتنی جو بھی چیزیں آپ انفارمیشن لوگوں کو دینا چاہتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم بھی آپ کے لیے. آپ کو فیکٹ دیں گے بالکل اور بہترین آپ وہاں چیلنج کریں گے یہ چیزیں اگر غلط ہیں آپ لوگ کو ہمارے پاس. کہ پروگرام کے آخر میں اب آپ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، باہر کے جو لوگ ہیں، سوشل میڈیا پہ جو لوگ اسٹریمنگ پہ لائیو جو ہمارا پروگرام جو بھی لوگ دیکھتے ہیں، ان کو آپ کو میسیج اس یونیورسٹی کے حوالے سے خصوصی طور پہ؟ ایک تو یہ ہے جی کہ ہمارے جو موسٹلی سیاسی لوگ ہیں، پیرنٹلی ظاہر قمر صاحب نے بھی ایک اس میں رول پلے کیا ہے، میر اکبر صاحب بھی ہمارے ساتھی ہیں اس میں کر رہے ہیں، مشتاق مناز صاحب بھی میں سمجھتا ہوں ساتھی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی. شیت رابی صاحب بھی ہیں. پھر جو آپ کے باقی لوگ جو ہیں تاجر برادری ہے، آپ کے شہر کے لوگ ہیں، سول سوسائٹی، صافی، یہ سارے ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کا ادارہ ہے، ہم ان کو لیے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے ان کے نہایت ہی شکر گزار ہیں. جو نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی ہماری توقع ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، سچ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی بڑی اس کی حامی بھری ہے، ان سے بھی میری ملاقات ہے، وہ بھی اس کے لیے. پریزیڈنٹ صاحب دن رات کوشش کرتے ہیں زمین کے بارے میں. پھر ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اس کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے. پرابلم تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر جو اس کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور وہ ہم سن کے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر ایمان کمزور ایمان بھی ہے تو ہمیں یا تو ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے کہ لاؤ بھائی اس کے ایویڈنس لاؤ، جو بات کرتے ہیں اس کے ایویڈنس لاؤ. ہم پوچھتے ہیں جا کے یونیورسٹی انتظامیہ سے پوچھتے ہیں. ظاہر ہے ہم آپ کے سامنے جواب دیں ہیں. ہم یہاں پہ ایک امانت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ خیانت کریں گے تو ہم جواب دیں ٹو ایوری باڈی. لیکن تھوڑی سی یہ کمزوری ہماری ہو گئی ہے کہ برائی کو کوئی روکتا نہیں. یہ پرابلم ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ پرانی قوموں میں یہ چیزیں آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب سزا دی ہے تو پھر اچھائی والوں کو بھی دی ہے اور وہ جو بالکل نہیں تھے ان کو بھی دی ہے اور جو چپ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی دی ہے. ویسی سچویشن میں دیکھ رہا ہوں. تو میں ریئلی شکر گزار ہوں ان پیرنٹس کا جو بچیوں کو بھیجتے ہیں. اور بچیاں ہماری بہت اچھی ہیں. ہمیں کوئی ان کی اس طرح کی کوئی شکایت اس وقت تک. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ 3000 طالبات آپ کے چھوٹی سی جگہ پہ ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے. کوئی ہمیں ان کی طرف سے پرابلم نہیں آ رہا ہے. وہ پڑھنے کے کوشاں ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہی ہیں. ان کا اپنا ٹارگیٹ ہے. ہماری فیکلٹی بہت اچھی ہے. ملازمین ہیں سارے. آپ دیکھیں جہاں جو چھوٹا موٹا فنکشن ہوتا ہے اس میں ہمارے ملازمین جس سلیقہ مندی سے کام کرتے ہیں کہ جو مہمان ہمارے آتے ہیں وہ اپریشیٹ کر کے جاتے ہیں. یہ بڑی اللہ کی مہربانی ہے. اس سے میں مایوس نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں بہت اچھے لوگ ہیں یہاں. 90% اچھے لوگ ہیں، 95% اچھے لوگ ہیں. 5% کا کچھ پرابلم ہے جو یہ یونیورسٹی چینج کرے گی. میں بالکل اس میں ہوپفل ہوں کہ یہ جب اس طرح کے سنجیدہ لوگ آ جائیں گے نا تو پھر ان کی جب دال نہیں گلے گی تو یہ بھی فالو کریں گے. ہوا ہے اس طرح سے، زمانے میں ایسے ہوتا رہتا ہے. تو یہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کون پڑھنا، منزل یہی مشکل ہے قوموں کی زندگی میں، یہ وہ چیز چل رہی ہے ابھی. بہت بہت شکریہ جناب وی سی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر علیم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین، ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے اور ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان اور ایک معاشرے کی تعلیم ہے.
خوش قسمتی آزاد کشمیر کی کہ یہاں پہ یہ پہلی جو ہے وہ خواتین کی جامعہ یہاں یہ یونیورسٹی یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ ہزاروں بچیاں جو ہیں وہ پڑھیں گی. آنے والا وقت اس سے بڑا چینج ہوگا. جس طرح کے وی سی صاحب نے گفتگو کی کہ ہمیں پازیٹیولی اس ادارے کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہر شہری کو, جس میں ایک عام آدمی سے لے کے جتنے ہمارے سلیکٹڈ لوگ ہیں, جن میں سارے یہاں کے سینئر جو لوگ ہیں پولیٹیشینز جتنے بھی جن کا مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے, انہیں اپنے حصے کا جو ہے وہ دیا یہاں پہ جلانا ہوگا, تبھی جا کے ہم آگے بڑھ سکیں گے. اسی صاحب آپ کا ایک بار بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ جی آپ سب کا, پوری ٹیم کا میں مشکور ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون رکھیں گے اور آپ کو ہم ہر چیز کرسٹل کلیئر دکھائیں گے تاکہ اس یونیورسٹی کو فائدہ ہو آپ کی وجہ سے اور اچھے لوگوں کی وجہ سے. آپ سب کا بہت شکریہ. جی شوق صاحب, جیسا کہ آپ نے اور ناظرین نے بھی دیکھا اور یقیناً ہماری بات بھی رہی اور کافی دن سے ہم اس معاملے میں ہماری ٹیم بھی ورک کر رہی ہے. شوق صاحب یقیناً ادارہ بھی بڑا ہے اور ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ڈاکٹر علیم صاحب کو. جی ان کی کاوشوں کو انہوں نے بہت محنت کی, بڑی محنت کی, بڑی مشکل حالات میں انہوں نے اس ادارے کو رن کیا اور آج مشکلات کا بھی انہوں نے ذکر کیا, لوگوں کی طرف سے بھی کچھ کہا. اچھا شوق صاحب, کیونکہ ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم اراضی کے ہی معاملے کو بالکل اسی پہ فوکس بھی رکھیں, اور کیونکہ وقت کے ساتھ ایک بڑا ادارہ ہے, یقیناً جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ زیر تعلیم ہے ان کا بھی یقیناً اضافہ ہو رہا ہے. اور شوق صاحب میں یقیناً اس معاملے پہ تھوڑا سا جذبات کی حیثیت سے بات کروں گا. کچھ ریالٹی ایسی ہیں جن کو ہم شاید سمجھنا چاہیے ہمیں. شوق صاحب یقیناً جو بچیاں زیر تعلیم ہوتی ہیں اور گھر سے باہر ہوتی ہیں, یقیناً ایک مشکل عمل ہے. چلیں جو آپ کے لڑکے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اتنا مشکل نہیں ہوتا. صحیح ہے. شوق صاحب کیا یہ کہنا بجا ہے کہ ہم باغ کے جو شہری ہیں, سول سوسائٹی ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, کیا ہم اپنے اس ادارے کے ساتھ واقعی اس کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک بچی یا ایک کسی کی بیٹی یا بہن جب اپنے بال سے اپنے گھر سے دور جب زیر تعلیم ہوتی ہے تو گھر والے کتنے پریشانی کا ان کے لیے باعث بنتا ہے. اور یقیناً جب ایک بچی اپنے گھر سے ناشتہ کر کے اپنی کلاس اٹینڈ کر کے اپنا کام کر کے شام کو گھر آ جاتی ہے تو یہ باعث سکون کتنا ہے ان والدین کے لیے. اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے یقیناً ہمیں سول سوسائٹی کو بھی اس معاملے میں ایکٹیو ہونا چاہیے. صحیح کہتے ہیں آپ. دیکھیں سول سوسائٹی کی آپ بات کرتے ہیں, ہم انوالو ضرور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیج کی حد تک, اخبارات کی حد تک. آپ کہیں پہ ہمیں تقریر کے لیے کہیں تو ہم یونیورسٹی اور اس کی زمین کے حق میں بہت بڑی تقریر کر لیں گے. اخبار میں ہم نے انٹرویو دینا ہے تو کر لیں گے, مائک پہ ٹی وی پہ ہم نے بات کرنی ہے بڑی بات کر لیں گے ہم. فوکس ہمارا یہاں پہ بھی مفادات ہیں, جو ہماری آپ کہہ لیں کہ بدقسمتی ہے. بالکل اس میں نہ صرف سول سوسائٹی انوالو ہے, بلکہ میں بڑے واضح انداز میں کہوں گا کہ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی اتنا ہانیسٹلی اس حوالے سے سوچ نہیں رہے ہیں, کام نہیں کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی بات کی, آپ نے بھی دیکھا, اور ایک آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا, چونکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ ابھی دیکھیں شاید ان کا 8واں سیمسٹر یہاں پہ جائے گا, جس میں کچھ لوگ یہاں پہ فارغ ہو کے بچیاں یہاں سے نکلیں گی, تو جن کی بچیاں پڑھتی ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنا مشکل کام جو تھا وہ بڑی آسانی سے باغ شہر میں ہوتے ہوئے ان سے ہو کے رہ گیا. لیکن ہمارے مفادات یہ ہیں جی کہ اچھا یونیورسٹی کہاں بنے گی, اس کی جو سٹاف ہے وہ لڑکیاں کہاں پہ ہوں گی, تو اس سے بازار کو کتنا فائدہ ہوگا, ہمیں مارکیٹ میں دیکھیں جی ہماری فروخت کتنی ہوگی, چہل پہل کتنی ہوگی, لوگ آئیں گے تو ہماری دیکھیں کچھ لوگوں کا انٹرسٹ صرف اتنا ہے کہ شہر کے قریب اگر یونیورسٹی ہوگی تو اس کا فائدہ شہر کو ہوگا, بزنس بڑھے گا. جی دیکھیں ہم باہر نہیں جانے دیتے جی, شہر کا احساس ہے بھائی شہر کے باہر جو لوگ ہیں ان کی بھی ضرورتیں ہیں, ان کی بھی صحیح. اچھا, اور جو بات میں سوال آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایموشنل ہو کے سوچنا چاہیے, جذباتی طور پہ سوچنا چاہیے, چونکہ ایک فرد کی تعلیم جو ہے وہ ایک فرد کی تعلیم ہے, اور ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے, اور ایک معاشرے کی تعلیم ہے. اور اس پہ بالکل آنیسٹلی سوچنا چاہیے, اور ہر بندے کو اپنے مفادات قربان کر کے, اپنی جو اس کی ذاتی دلچسپیاں ان کو قربان کر کے, ان کو نظر انداز کر کے صرف اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ یہ ادارہ یہاں پہ بنے. اور جو سیاستدان ہیں وہ اپنی سیاسی ایفیلیشن اور اپنی انا کی تسکین کو قربان کر کے صرف دیانتداری سے اس بات پہ سوچیں کہ یہ یونیورسٹی اور یہ ادارہ یہاں پہ بن جائے, چونکہ ادارے بنانے جو ہیں وہ بہت مشکل ہے, ضائع کرنے میں ٹائم نہیں لگتا, لیکن بنانے میں سال اور صدیاں لگ جاتی ہیں. اور اسی طرح کا یہ ایک ادارہ, اب آپ کسی کو اپنی سوچ کی بات ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر یہ ادارہ کامیاب ہو گیا تو کسی کو کریڈٹ ملے گا, کسی کو ڈسکریڈٹ, یہ چیزیں نہیں ہیں. ان سے آگے چل کے سوچنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دیا اٹھایا کس نے, دیکھنا یہ چاہیے کہ دیے سے روشنی تو حاصل ہو رہی ہے نا. اس چیز کو سامنے رکھ کے
بڑا بالکل جذباتی انداز میں اور خلوص نیت کے ساتھ اس پہ سوچنا چاہیے. ساحل بٹ صاحب میرے خیال میں بالکل شوکت صاحب، میں کیونکہ آپ نے شہریوں کی بات کی اور میں نے بھی سول سوسائٹی کی بات کی، تو سردار انعام عزیز صاحب جو ہیں انجمن شہریان کے صدر، بالکل ناظرین ہم نے ان سے بھی بات کی اور شوکت صاحب میرا خیال ہے وہ بھی سن لیتے ہیں اور پھر لوٹ کے آتے ہیں واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں لبرا نیوز نیٹ ورک والوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وومن یونیورسٹی باغ کے حوالے سے جو لینڈ ایشو ہے اس کے اوپر آج یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں یہ. اور اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وومن یونیورسٹی جو باغ کی ہے یہ آزاد کشمیر بھر کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے. اور یقیناً وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں جن کی بیٹیاں، جن کی مائیں جو ہے وہ پڑھی لکھی ہوں گی. اور اگر پڑھی لکھی مائیں ہوں گی تو یقیناً جو ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ یقیناً ایک پڑھی لکھی نسل ہوگی اس میں. اور ہماری جو وومن یونیورسٹی ہے یہ اپنے قیام سے لے کے اب تک انتہائی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور ہماری باغ کی جو سول سوسائٹی ہے، ہمارے باغ کے جو لوگ ہیں، آزاد کشمیر بھر کے جو لوگ ہیں، ہم تمام لوگ سردار قمر زمان صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر اس وومن یونیورسٹی کے قیام کے لیے ایک طویل جدوجہد کی اور بالآخر اس یونیورسٹی کا جو قیام ہے وہ عمل میں آیا. اب موجودہ صورتحال میں چونکہ وومن یونیورسٹی کی کلاسز کا اجرا ہو چکا ہے، یہاں پر ہماری بچیاں ایم ایس سی کر رہی ہیں، ایم فل کر رہی ہیں اور پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. اور یقیناً یہ بڑی خوشائند بات ہے. اور میری معلومات کے مطابق 3000 سے زائد جو بچیاں ہیں ان کے یہاں پہ داخلے ہو چکے ہیں. اور آنے والے وقت میں یقیناً یہ تعداد 6-7 ہزار 8 ہزار تک جائے گی. اور اس وومن یونیورسٹی سے بالخصوص باغ کی بچیاں اور بالعموم سارے آزاد کشمیر کی بچیاں، پاکستان کی بچیاں دور دراز جگہوں سے آ کر یہاں پہ اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہوں گی. اور یہ چونکہ ہماری یونیورسٹی باغ میں بنی ہے اور باغ کے جو تمام لوگ ہیں، پورے ضلع باغ کے لوگ، ان کے لیے بہت بڑی سہولت کی بات ہے. کیونکہ بچوں کی تعلیم کے لیے آپ بچوں کو دور دراز ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں، بچے بورڈنگ میں رہ جاتے ہیں اور اس کے لیے ان کو جو ہے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن بچیوں کی تعلیم کے لیے لوگ بہت فکر مند ہوتے ہیں. بچوں کو جو بچیاں ہیں ان کو یونیورسٹیوں میں بھیجنے کے لیے، بورڈنگ میں داخلوں کے لیے یقیناً گھر والے چونکہ بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں. تو آج ہماری جو بچیاں ہیں ضلع باغ کی، وہ صبح گھر سے ناشتہ کر کے آتی ہیں، دن کو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور شام کو واپس اپنے گھر میں جا کے کھانا کھاتی ہیں. اور ان کا انتہائی نومینل اخراجات میں، انتہائی تھوڑے پیسوں میں وہ انتہائی جدید جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اب ہماری جو وومن یونیورسٹی ہے یہاں پر اس کا لینڈ ریکوزیشن کا جو معاملہ ہے وہ پچھلے گزشتہ چند ماہ سے انتہائی پیچیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے. وومن یونیورسٹی کی جگہ کے لیے یہاں پہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن والے ہیں انہوں نے 3 جگہوں کا اس میں انتخاب کیا تھا. ایک منگ بجری کے مقام پر، دوسرا جو ہے یہ بھونٹ چوک کے مقام پر جو سالیاں کا جو پہلا سربلند ویلیج تھا اس کی جگہ پر، اور تیسرا سیور کے مقام پر. ابھی ہماری معلومات کے مطابق یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ پیسے آ چکے ہیں، لیکن جو جگہ ہے اس کے حصول کے لیے ابھی تک معاملات جو ہے وہ اس کو یکسو نہیں کیا جا سکا. تو میں بحیثیت ممبر سول سوسائٹی، بحیثیت صدر انجمن شہریان، میں یہ درخواست کروں گا محترم وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب سے اور ان کی جو کابینہ کے 2 انتہائی سینئر جو منسٹر ہیں ہمارے یہاں پہ، سردار میر اکبر صاحب وزیر جنگلات ہیں، راجہ مشتاق منہاس صاحب ہیں جو وزیر انفارمیشن ہیں، ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ لوگ خصوصی دلچسپی لے کر اگر جو اس کا لینڈ کا جو معاملہ ہے اس کو حل کرائیں. اور جس جگہ پر بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن والوں کو یا یونیورسٹی والوں کو یہ جگہ مناسب پیسوں میں اور بغیر کسی مشکل کے جو اس کا حصول ان کے لیے ممکن ہو، وہ چاہے ان تینوں میں سے جس جگہ پر بھی ہو، اس کو فوراً جو لینڈ جو اس کی ہے اس کے لیے جو ان کے پاس فنڈز موجود ہیں ان کے پیسے لوگوں کو دے کر تو یہ جو زمین ہے اس کا حصول کا جو بھی سلسلہ ہے اس کو فوری طور پر یکسو کیا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں اس یونیورسٹی کے جو ہے کیمپس وہ تعمیر کیے جا سکیں اور یہاں پر جو بچیوں کا جو آنے والے عرصے میں جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ اچھے طریقے سے جاری رہ سکے. اور ہماری یہ بھی تجویز ہے کہ اگر ان جو جگہوں میں سے اگر کوئی 2 جگہ بھی ہو جاتی ہیں، الگ الگ جگہ پہ کیمپس بنتا ہے، تو یونیورسٹیز تو بہت ایک وسیع ایریے میں بھی بنائی جا سکتی ہیں. مطلب ایک کیمپس ایک جگہ پہ بنا لیا جائے، دوسرا کیمپس دوسری جگہ پہ بنا لیا جائے. تو ہماری یہ حکومت سے
سے اور حکومت کے ذمہ داران سے جو باغ کے جو مقامی منسٹر حضرات ہیں ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے، ان سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اس معاملے میں خصوصی دلچسپی لیں، کیونکہ اگر ان لوگوں نے اس معاملے میں دلچسپی نہ لی تو شاید آنے والے وقت میں جو پیسے ہیں یہ واپس ٹرانسفر ہو جائیں گے، پیسے واپس شفٹ ہو جائیں گے، اور شاید دوبارہ اتنی بڑی رقم کا جو حصول ہے وہ یونیورسٹی انتظامیہ کے لیے شاید مشکل ہو۔ اس لیے میں ایک دفعہ پھر سول سوسائٹی کی طرف سے، انجمن شہریان کی طرف سے، باغ کے لوگوں کی طرف سے، تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرف سے یہ درخواست کرتا ہوں ان سے کہ اس پہ خصوصی دلچسپی لے کے اس معاملے کو یکسو کریں۔ یونیورسٹی کا قیام ایک بہت مشکل مرحلہ تھا جس سے یہ سرخرو ہوئے اور اب یونیورسٹی یہاں پہ کام کر رہی ہے، لیکن اگر اس کی یہ جو لینڈ کا مسئلہ ہے اگر اس کو فوری طور پہ حل نہ کیا گیا تو یقیناً آنے والے ٹائم میں جو یونیورسٹی ہے یہ مشکلات کا شکار ہوگی۔ اور میں اس میں دوبارہ ایک دفعہ پھر جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے ممبران سے بھی سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اس کے لیے سب لوگ اپنی آواز اٹھائیں اور اس میں اپنے اس موقف کو کہ یہ یونیورسٹی یہاں پر بہترین خطوط کے اوپر جو ہے وہ بننی چاہیے اور چلنی چاہیے، اور تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے اس ملک کی بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو کے ایک اچھی سوسائٹی اور ایک اچھے معاشرے کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ جی شوقی صاحب۔ ساتھ ہی یہاں پہ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے جو سابق امیدوار ہیں قانون ساز اسمبلی کے سردار منظور ایڈوکیٹ صاحب، ان کی گفتگو ہے وہ بھی یہاں پہ ناظرین کو دکھا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شوق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی حساس معاملہ پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ یہ ہماری ویمن یونیورسٹی بڑی تگ و دو کے بعد یہاں قائم ہوئی اور آزاد کشمیر کی یہ پہلی یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی کے قائم ہونے کے بعد اس کے لیے کیمپس قائم کرنا مقصود تھا، جس کے لیے ایچ ای سی نے پاکستان گورنمنٹ کے حوالے سے ایک کثیر رقم جو ہے وہ مہیا کی کہ لینڈ جو ہے وہ حاصل کی جائے تاکہ اس کے بعد اس پر تعمیرات کا کام شروع ہو سکے، اس کے لیے پلان بن سکے، اس کے لیے اسکیمیں بن سکیں۔ 2 سال کا عرصہ پورا ہو رہا ہے تو اس وقت تک لینڈ ایشو جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بالکل سمپل سی بات تھی کہ جہاں یونیورسٹی کی ضرورت کے مطابق اراضی دستیاب تھی اور وہ جو ضروریات اس کے لیے پانی کا، سڑک کا، وہ ضروری چیزیں جو لوازم تھے وہ جہاں بھی پوری ہوتی تھی وہاں اس کے لیے لینڈ جو ہے وہ حاصل کر لی جاتی، اس ایشو کو سیٹل کر لیا جاتا۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس طرح توجہ نہیں دے رہے، اور سیاسی جو ہے ایسی مسلطوں کے پیش نظر کبھی ایک جگہ کا نام لے لیتے ہیں، کبھی دوسری جگہ کا نام لے لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بنیادی طور پر پچھلے عرصے میں یہ مشہور ہوا تھا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ ویسے تو لینڈ کے حصول کے لیے ایک سائٹ سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے جس کا چیئرمین ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، ایکسین اس کا ممبر ہوتا ہے، اور متعلقہ جو محکمہ ہے جو وہ زمین لینا چاہتا ہے اس کا ایک ممبر ہوتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ بڑی زمین تھی، بڑی زمین کے حصول کا معاملہ تھا، تو اس لیے حکومتی سطح پر اس کو یہ ایک کمیٹی بنائی گئی کہ وہ اس کا سیٹل کریں کہ کہاں بننی چاہیے۔ آج اب 2 سال کا عرصہ پورا ہونے والا ہے، اس گورنمنٹ کو بنے ہوئے بھی 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اور آج تک اتنے معمولی سے ایشو کو جو ہے وہ حل نہیں کیا جا سکا، اور جس سے ہمارا اربوں روپے کا وہ جو پروجیکٹ ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ لینڈ ایشو جو ہے وہ حل ہو جانا چاہیے تھا۔ اس سے 2 باتیں ہوئی، ایک تو اگر یہ بروقت حل نہیں ہوتا، جو پیسہ اس کے لیے لینڈ کے حصول کے لیے رکھا گیا ہوا ہے وہ پیسہ لیپس ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ اگر لیپس ہو گیا تو دوبارہ نہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ وہ یہ رقم مہیا کر سکیں گے، اور نہ پھر دوبارہ ایچ ای سی یہ رقم ہمیں مہیا کر سکے گی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو ہے اس کا فوری طور پر کوئی حل نکالا جائے، اور حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ 2 وزراء باغ کے موجود ہیں، دونوں جو ہیں وہ ان کے دونوں کے حلقے میں یہ یونیورسٹی لگ رہی ہے، ان دونوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ قومی منصوبہ جو ہے اس کو کسی طرح بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ جتنا جلدی لینڈ ایشو حل ہوگا اتنا ہی جلدی اس کے لیے فردر جو ہے وہ ایچ ای سی سے اسکیم بنے گی، اور وہ پھر ایکنیکٹ سے پاس ہوگی۔ تو وہاں جہاں جب زمین ہی نہیں
تو پھر بلڈنگ کے لیے رقبہ جو ہے وہ میسر نہیں آ سکتا، رقم میسر نہیں آ سکتی. تو رقم کے لیے حصول کے لیے آزاد کشمیر گورنمنٹ نہ ہمیں اتنے رقم دے سکے گی، تو نہ یہ اس کے لیے یہ پھر سالوں میں یہ جیسے اور منصوبے ہمارے اس طرح پریشانی کے ہم شکار ہیں، اسی طرح یہ منصوبہ بھی ہمارا ضائع ہو جائے گا. اور اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو نمبر 1 اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور دوسرا جو ہے یونیورسٹی انتظامیہ اور باقی جو ضلعی انتظامیہ ہے جن کے زیادہ ذمہ داری ہے وہ اس ایشو کو فوری طور پر حل کریں. ہاں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ اس جگہ کا انتخاب کر کے اپنی رپورٹ دیں. اگر حکومتی سطح پر کسی سیاسی مسلط کی پیش نظر کسی اور وجہ سے اگر اس کو پینڈنگ کیا گیا ہوا ہے تو پھر ہم اپنا ایک شدید احتجاج جو ہے وہ اپنا نوٹ کروائیں گے اور کوشش کریں گے کہ باغ کے در و دیوار جو ہے وہ ہلا کر رکھیں. پھر یہ جتنی ہماری سڑکیں جو ہیں یہ بند کریں گے اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ حکومت کو اس پر مجبور کریں کہ وہ اس قومی ہمارے منصوبے کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیں، اور باغ کے لوگ اپنے اس حق کے لیے پھر آواز بلند کریں گے اور ہم اپنا ہر قسم کی قربانی دیں گے اور پھر باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ واپس نہیں جائیں گے، یہ لوگ اپنا حق لے کر جائیں گے. اس لیے میں حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ بغیر احتجاج کے قومی منصوبوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. یہ ہماری روایت بن گئی کہ ہم کوئی بھی قوم ایسا نہیں کرتے جو کوئی جس محکمے کے ذمہ ہے جس ادارے کے ذمہ ہے جب تک کوئی احتجاج نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اپنی اس روش کو بدلنا چاہیے اور یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہر کام جو ہے وہ میرٹ پر خود بخود ہو. اس کے لیے ایک میکنزم بنانا چاہیے جو بدقسمتی سے آج تک ہم نہیں بنا سکے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قومی منصوبہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے لینڈ ایشو جو ہے وہ فوری طور پر اس کا تصفیہ ہو. لینڈ ایشو کا تصفیہ کیا ہونا ہے؟ صرف یہ فیصلہ ہونا ہے کہ زمین کہاں کس جگہ کی زمین کو حاصل کرنا ہے. اتنی بھی اگر گورنمنٹ آج تک یہ 2 سال میں نہیں کر سکی یا 1.5 سال ان کو ہو گئے یہ نہیں کر سکے تو پھر یہ اور کیا کریں گے. باقی پیسے کا مسئلہ کوئی نہیں، بات کوئی معاملہ نہیں. کلکٹر اصول اراضی نے ایوارڈ کرنا ہے، پیسہ موجود ہے، لوگوں کو ملے گا، لوگ زمین دینے کو تیار ہیں. یہ سیور متولی والی جو زمین ہے وہاں لوگوں سے میں خود ملا ہوں، وہ اتنی بڑی جگہ ہے، اس کے پیچھے اتنا بڑا وافر پانی موجود ہے، پکی سڑک موجود ہے، ٹاؤن کے بالکل شامل ہے، وہ ساتھ ہے، تو وہ لوگ اس کو جگہ کو دینے کو تیار ہیں. تو اس طرح کوئی مسئلہ بھی نہیں اور صرف سیاسی مسلطوں کے پیش نظر قومی منصوبوں کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا اس میں خیال ہے. جی شوق صاحب. اچھا اب دیکھیں ہم نے ساحل بٹ صاحب کو پتا ہے کہ تقریباً 1 ہفتے سے ہم اس پروگرام کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہم نے وی سی صاحب کا انٹرویو کیا، ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو ہمارے مرکزی لوگ ہیں یہاں پہ، سردار میر اکبر خان صاحب ہیں، مشتاق مناز صاحب ہیں، عبدالرشید ترابی صاحب ہیں. اپنے سورس ہم نے کوشش کی، ان کے جو کارکن ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم اس حوالے سے ان کا اس ایشو پہ ان سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے بھی ویوز شامل کرنا چاہتے ہیں. لیکن شومی یہ قسمت کہ یہ لوگ اتنے مصروف ہیں کہ شاید ایسے عوام کے جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں یا پھر شاید اس کے لیے ان کے پاس وقت دستیاب نہیں ہے. تو خیر یہ چونکہ آگے چل کے یہ بات واضح ہوگی. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ یونیورسٹی کی جو زمین کا ایشو ہے اس میں کہاں پہ مسائل ہیں، کس وجہ سے نہیں ہو رہی، اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے، اگر آئیں گے تو پھر زمین کہاں سے ملے گی، اس کی قیمت کون لگائے گا، یہ ایک بڑا ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے چیئرمین سردار میر اکبر خان صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور مظفر آباد سے بھی کچھ لوگ شامل ہیں، ایکسین جو ہیں شاید جو شارات والے یا صحیح مجھے نہیں پتہ لیکن جو محکمہ مال کے ظاہر ہے لوگ وہ بھی شامل ہوں گے. لیکن ڈپٹی کمشنر باغ وہ بھی اس کے عبدالوید صاحب اس کے ممبر ہیں. ان سے بھی یقیناً ہماری نشست بھی ہوئی، گپ شپ بھی ہوئی، ان سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی حالات و واقعات کے حوالے سے. لیکن جو سمجھنے کی بات ہے، جو حقائق کھل کے سامنے آئے ہماری اس ریسرچ میں، وہ بڑے ہی دلچسپ ہیں. ٹھیک ہے. اب وی سی صاحب کا یہ کہنا ہے جی کہ پیسے موجود ہیں، ٹھیک ہے، ایچ ای سی نے بھی تعمیرات کے لیے پیسے دیے ہوئے ہیں، کیمپس کی بات ہوئی، ہاسٹل بنانے کی بات ہوئی، لائبریری کی بات ہوئی. انہوں نے 3 کیمپس کی بھی بات کی کہ ہم نے باغ ٹاور اور اہل حدیث الخیریہ کے جو ہے جگہ وہ بھی لی ہوئی ہے. مزید جگہ بھی ہم تلاش کر رہے ہیں. ریسٹ ہاؤس کی جگہ کچھ تعمیر ہونے جا رہا ہے، وہ اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی ہو چکا ہے.
کالج آف ایجوکیشن کے حوالے سے تو خیر ان سے بات نہیں ہو سکی, لیکن ان کی خواہش ہے کہ کالج آف ایجوکیشن کو بھی اس کے اندر ضم کیا جائے. وہ ایک الگ ایشو ہے کہ اس میں لوگ کیوں نہیں آ سکتے. ظاہر ہے کالج آف ایجوکیشن میں فیس کم ہے اور یونیورسٹی میں فیس بہت زیادہ ہے, تو وہ ضم کریں گے تو اس سے ایک الگ جو مسئلہ ہوگا, یا پھر ان لوگوں کا فیوچر کیا ہوگا, وہ چونکہ قانونی ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. لیکن جو بات ساحل بٹ صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کھل کے سامنے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا, یہاں پہ کچھ عملی کام کرنے کی ضرورت ہے. اب ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں یا انتظامیہ, تو وہ یہاں پہ جج کے طور پہ ہیں. جب ویمن یونیورسٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہ زمین کو فائنل کر کے انتظامیہ کے نوٹس میں لائیں گے کہ اچھا جی ہم نے یہ جگہ فائنل کر لی ہے, ایچ ای سی کا وزٹ کروائیں, اس کو ویریفائی کروائیں کہ جی سیور والی جگہ ہے, منگ بجری والی جگہ ہے, یا جیسے وی سی صاحب کریں کہ ساری جگہیں ہیں, تو وہ اس کا باضابطہ ایک آپ کہہ لیں کہ ریٹنلی انتظامیہ کو فارورڈ کر دیں گے جی کہ اچھا جی یہ ہم نے فائنل کر لیا, اب آپ اس کو ایکوائر کروا کے دیں. اب اس کے لیے پھر انتظامیہ ظاہر ہے چونکہ اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو بھی اس کی جو ہے وہ دے گی, نوٹیفیکیشن جاری کروائے گی, اور پھر اس کے بعد وہ متعلقہ جو جگہ ہیں ان سے وہ زمین لیں گے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ خوشی سے دیں گے, کچھ لوگ ظاہر اعتراض بھی کر سکتے ہیں, زمین کی قیمت کا ایشو ہو سکتا ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ وہاں جا کے میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کی ذمہ داری وہاں سے شروع ہوگی کہ جی ٹھیک ہے یہ طے ہو گیا جی کہ یہ سیور میں بننی ہے, منگ بجری میں بننی ہے, سالیہ میں بننی ہے, تو اس کے بعد انتظامیہ پہ یہ عائد ہو جاتی ہے ذمہ داری کہ وہ جگہ لے کے یونیورسٹی والوں کو کہیں جی کہ اب یہ جگہ تعمیر کریں. ہاں, لیکن یونیورسٹی کے کھاتے میں پھر ایک بات اور آتی ہے ذمہ داران کے کھاتے میں کہ اب ذرا قیمت وہ نہیں لگے گی جو یونیورسٹی والے لگائیں گے یا گورنمنٹ کی طرف سے, ممکن ہے جو لوگ موترز ہیں وہ اپنی زمین کی قیمت ہی زیادہ لگائیں, تو وہ پیسے سارے ان کو دینے پڑیں گے, اس کے بعد جا کے کام شروع ہو سکتا ہے. اب یہ چونکہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں یونیورسٹی والوں کی طرف سے کوئی کمی ہو رہی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمی ہو رہی ہے, یا ان اداروں کو آپس میں کوآرڈینیشن میں کہیں پہ فقدان ہے, یا اس سے بڑھ کے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ کھانے سے لے کے ہماری سیاست شروع ہوتی ہے اور انتہا تک جاتی ہے, کہیں وہ چیز تو اس میں آڑے آ کے اس سارے سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کر رہی. بالکل شوکت صاحب, اور کیونکہ دو منسٹر یہاں بیٹھے ہیں اور پاورفل ہیں, اور لیکن ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے تو کیا یہ شرقی اور وسطی کا تو اس میں کوئی اس طرح کا بحث و مباحثہ یا کوئی اس طرح کی بات دیکھیں جی, اگر کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صرف شرقی وسطی کی بات نہیں ہے, یہاں برادریوں کی بھی بات ہے. اچھا, اور یہ ساری چیزیں ملا کے, چونکہ ہمارے ہر قوم میں سب سے پہلے سیاست آڑے آتی ہے, پھر برادریاں آڑے آتی ہیں, پھر گروپ آڑے آتے ہیں, پھر الگ الگ قسم کی آپ کہہ لیں لابیاں جو ہیں وہ آڑے آتی ہیں, اور وہ ساری چیزیں جا کے ڈسٹرب کس کو کرتی ہیں, ہمارے اداروں کو, ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں یا جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرب کرتی ہیں, اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے اس سے قوم شہری ڈسٹرب ہوتا ہے, اس سے ادارے ڈسٹرب ہوتے ہیں, اس سے پھر وہ بچے اور بچیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں جو ان اداروں میں پڑھ رہے ہیں یا جن کا مستقبل اس سے وابستہ ہے, اور جنہوں نے وہاں سے کچھ حاصل کرنا ہے وہاں پہ جا کے, چونکہ وہاں نہیں سوچا جاتا ہے کہ اچھا فیوچر میں شرقی کو کتنا فائدہ ہوگا. بس دیکھیں یونیورسٹی آپ نے سارے لوگوں کی گفتگو بھی سنی, وی سی صاحب کی بھی, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. بالکل, اس کے کیمپس پورے آزاد کشمیر میں بن سکتے ہیں فیوچر میں, ٹھیک ہے کہ نہیں. ابھی فرض کریں اگر آپ کا ایک کیمپس ہاڑی گیل میں بن رہا ہے, دوسرا کیمپس سیور میں بن رہا ہے, تیسرا سالیہ ملدیالہ میں بن رہا ہے, چوتھا کہیں اور بھی بن سکتا ہے. سدن گلی کی بات کی وی سی صاحب نے کہ وہاں پہ ریسرچ سینٹر بن سکتا ہے, تو ظاہر دیگر جگہ بھی ہو سکتی ہیں, کیمپس آپ کا کسی دوسرے ضلع میں بھی بن سکتا ہے, فارورڈ کوٹا تک بھی چیز جا سکتی ہے. تو یہ اس پہ میرے خیال میں کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں شاید 85 ملین کی بات کی گئی وی سی صاحب کی طرف سے کہ یہ پیسے ہیں جو لیپس ہو جائیں گے, اور 22 ملین پہلے واپس ہو چکے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ جو ایچ ای سی کے جو چیئرمین ہیں ان کی چونکہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی 3-4 ماہ رہ گئے ہیں, اور انہوں نے وہ باغ کو فیور کر رہے ہیں. تو اگر یہ سارے کام اس دوران ہو جائیں تو اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیں تقریباً لائبریری کی تفصیل انہوں نے بتا دی, لیب کی تفصیل انہوں نے بتا دی. ہمارے ناظرین نے دیکھا بھی کہ کتنے کم جگہ پہ جو بچیاں ہیں وہ بڑے مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں, اور ہماری ٹیم بھی دیکھتی رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کو دیکھا جانا چاہیے. لیکن جو اصل بات ہے کہ جب تک جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں, دیکھیں نا ایک اور بڑا عجیب سی کیفیت ہے کہ زمین ایکوائر کروانا یا اس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ بنتی ہے انتظامیہ کی. وہاں پہ آپ بٹھا دیتے ہیں ایک سیاسی شخصیت کو. اب سیاسی شخصیت کی مجبوری کیا ہوگی؟ بالکل, یہ وہ ہاں یہ ایک سوال ہے کہ فرض کریں سیاسی شخصیت
فیصلہ تو کر سکتا ہے، چلیں جی ادارے کے حق میں بھی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جگہ ادارے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے ووٹروں کا کیا کرے گا، وہ اپنے لوگوں کا کیا کرے گا؟ فرض کریں میر اکبر صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہاڑی گل جگہ مناسب ہے، تو شرکی والے تو ڈٹ جائیں گے جی آپ کو تو ہم نے ووٹ دیا ہے جی، آپ یونیورسٹی ہاڑی گل لے جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ مشتاق مناز صاحب کہتے ہیں نہیں جی سیور میں بناتے ہیں، تو ان کے جو ووٹر ہیں وہ اپنی جگہ پہ بگڑ جائیں گے یا ان کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اس طرح کی کیفیت بنا کے جو چیز ڈسٹرب ہو رہی ہے، جس پہ بات کی جانی چاہیے وہ ہے یونیورسٹی ادارہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی یہ چونکہ بحیثیت منسٹر وہ چیئرمین ہے، لیکن اگر اس کی ذمہ داری کسی غیر جانبدار شخصیت کے حوالے کی جاتی، کسی غیر جانبدار شخص کو، کسی ادارے کو، بس کہنا ڈپٹی کمشنر ہیں، ضلع کے انچارج ہیں، انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، آپ ڈپٹی کمشنر کو بٹھا دیں نا کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کا ڈیسیژن کروا لیں، آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب ڈی سی صاحب نے تو وہی کرنا ہے جو ان کو گورنمنٹ کہے گی، ڈی سی صاحب تو اس سے باہر کچھ بھی نہیں کر سکتے، ڈی سی صاحب کی کوئی سیاسی پرابلم تو نہیں ہوگی، اور وی سی صاحب کو بھی اسی طرح ظاہر ہے سیاسی ایفیلیشن اور ان لوگوں کے بجائے انہیں بھی زیادہ تر فیصلہ یونیورسٹی کے مفاد میں کرنا چاہیے، تب جا کے شاید حالات بالکل شوکت صاحب آپ نے ٹھیک یقیناً تفصیل سے بات، اور ایک بات اور یہاں پہ اگر سیاسی مداخلت والی بات ہی ہے تو جو سیاسی قائدین ہیں پریس کلب کے، جیسے کہ حفیظ صاحب نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی کروانے جا رہے ہیں، اس میں بھی مل بیٹھ کے اس کا کوئی ڈیسیژن لیا جانا چاہیے۔ اور میں ایک چیز یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی طور پہ ہی اپنے فیصلے کر رہے ہیں تو اس میں سارے سیاستدانوں کو شامل کیا جائے، بالکل، اسپیشلی جو یونیورسٹی کے جو بانی ہیں سردار قمر زمان صاحب، ان کو شامل ہونا چاہیے، میر اکبر صاحب کو شامل ہونا چاہیے، عبدالرشید ترابی صاحب کو شامل ہونا چاہیے، مشتاق مناز صاحب کو شامل ہونا چاہیے، اور یہ بڑے دماغ ہیں، بڑے لوگ ہیں، سیاسی اختلاف کو بلا کے، بالکل، چونکہ یونیورسٹی کا تعلق سب لوگوں کی بچیوں سے۔ شوکت صاحب یقیناً بات تفصیل سے آپ نے بھی کر دی، اور یقیناً ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بات جو حقائق ہیں وہ بھی ناظرین کو پہنچائے جائیں۔ شوکت صاحب، سردار قمر زمان صاحب آزاد کشمیر کے بڑے سیاستدانوں میں جن کا نام ہے، اور یقیناً اس یونیورسٹی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اپنی ساری بلکہ انہی کا کنٹریبیوشن آپ کہہ لیں کہ ہے، اپنی ساری سیاست میں اور اپنے سارے عرصے میں انہوں نے ایجوکیشن پہ بہت فوکس کیا، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کام، اور یقیناً شوکت صاحب یونیورسٹی کے اس جو لینڈ کا جو ایشو ہے اس حوالے پہ یقیناً سردار قمر زمان صاحب کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور یقیناً اور وہ مستقبل میں یقین کریں گے بھی ایسا۔ اور بات سیاسی اختلافات کی ہم کر رہے تھے تو یقیناً جو بڑے بڑے ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بلا کے ایک پلیٹ فارم پہ اس ادارے کے لیے سوچنا چاہیے، تب جا کے سول سوسائٹی پہ اس بات کا اثر پڑے گا، اور یہ حلقوں کی اور برادریوں کی۔ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور یہ بات 100% درست ہے کہ باغ میں ان کی سیاست کو، ان کے کردار کو نظر انداز کر کے اس حوالے سے، اور بالخصوص یونیورسٹی کے حوالے سے کوئی کامیابی پاسبل نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کی جو میرے خیال میں قوت فیصلہ ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت اچھی ہے، اور ہمیں اکثر اپنے جو موجودہ منتخب لوگ ہیں ان سے اکثر شکایات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اور شاید یہی سچویشن ہوتی تو اتنی صورتحال جو ہے نا وہ گمبھیر یا اتنی مشکل نہ ہوئی ہوتی، اس وقت تک شاید کوئی فیصلے کی طرف جو ہے وہ بات جا چکی ہوتی، لیکن وہ اس کی وجہ یہ ہے، اور سب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ پارٹیوں کے حساب سے نہیں، ہم اس سے ہٹ کے سوچتے ہیں، سوچنا جو ہے وہ فرض کریں لوگ جب منتخب کرتے ہیں، آپ سب لوگ بہتر سمجھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، جن کو لوگ سلیکٹ کرتے ہیں یا منتخب کرتے ہیں وہ اپنے علاقے، اپنے ضلع، اپنے گاؤں، اپنی ساری چیزوں کے مفادات کے لیے کرتے ہیں، اور جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان کو بھی اس بات کا ہمیشہ خیال رہنا چاہیے۔ یوں تو شاید ہمارے سامنے بھی جب ہم بیٹھیں یا ہم بھی پوچھیں یا کوئی بھی ان سے سوال پوچھے گا تو وہ گن کے 10 باتیں ہمیں بتائیں گے کہ جی ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، اچھی بات ہے، ہم آپ کے جو حکومت کے جتنے بھی کام ہیں سائڈ ایریاز میں یا مختلف جگہوں پہ جو اس وقت تک پروجیکٹ چل رہے ہیں مانتے ہیں، اچھے کام ہیں، سارے ہونے چاہیے، ضروری ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کا تعلق نہ صرف باغ سے ہے بلکہ پورے آزاد کشمیر سے ہے، بالکل، اور نہ صرف پورے آزاد کشمیر سے ہے بلکہ آپ کہہ لیں کہ ہماری آبادی کے 52% جو آبادی ہے اس سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ تعلیم کی سہولیات کا فقدان ہے جگہ جگہ پہ، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنی بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دے، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ وسائل نہیں ہیں لوگ نہیں جا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے شروع میں ایچ ای سی نے تو پیسے بھی واپس کیے، لیکن چلیں اب وہ پیسے واپس تو نہیں ہو رہے، لیکن جس کے پاس وسائل ہیں تو وہ شاید مظفر آباد کے بجائے باغ میں بڑی آسانی سے وہ اپنی بچی کو تعلیم دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے لیے میرے خیال میں مفادات، سیاست، برادریاں، لابنگ، گروپنگ، انا، ان ساری چیزوں کو قربان کر کے صرف اور صرف
اس ادارے کی کامیابی کے لیے جس کا جتنا کنٹریبیوشن ہے اپنے حصے کا دیا اس کو جلانا چاہیے. بالکل. اور شوکت صاحب کیونکہ پروگرام کے بالکل آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, سول سوسائٹی جتنے ہمارے سول جو ہمارے لوگ ہیں, شہری ہیں, جو پریس سے ریلیٹڈ ہیں, سول سوسائٹی ہے, جو ہمارے علماء ہیں, ان کو بھی یقیناً اس میں بالکل دیکھیں سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اور سول سوسائٹی میں بالخصوص وہ لوگ جن کی جگہیں فرض کریں سلیکٹ ہوتی ہیں کہ یہ یہاں پہ یونیورسٹی بننی ہے, ان کو بڑی خوش دلی کے ساتھ, مشکل ہوتا ہے اپنی جگہ چھوڑنا, ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اس کو آپ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا, آپ کے لیے آپ کو پیسے دیے جائیں گے, آپ کو متبادل جگہیں جو ہیں وہ مہیا کی جائیں گی, اور آپ اس حوالے سے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو فائدہ تو ثواب اور سب لوگوں کو پہنچے گا, لیکن آپ پیسے لے کے بھی جو صدقہ جاریہ آپ لوگوں کے کھاتے میں جائے گا وہ دوسرے شہریوں کے کھاتے میں نہیں ہوگا. یہ ایک بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ چھوڑیں گے جہاں پہ آنے والے وقت میں سالوں تک, صدیوں تک بچیاں تعلیم حاصل کریں گی, اور جو وہاں پہ ایک ایک حرف پڑھتا رہے گا اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. جگہ کے آپ پیسے لے لیں گے, آپ اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو. اور سول سوسائٹی کو اپنے مفادات نہیں کہ ہمارا کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے, ہمیں ادھر سے یہ ہوگا ادھر سے وہ ہوگا, ان چیزوں کو نہیں, بلکہ سوچنا یہ چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی طریقہ ہو, جو بھی مناسب طریقہ ہو, اس حوالے سے ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ بننی چاہیے. اور یونیورسٹی کے جو ذمہ داران ہیں وی سی صاحب بڑے قابل احترام ہیں اور بڑی ماشاءاللہ ان کی کوششیں بھی ہیں, انہیں تھوڑا سا لیگلی اور جو ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں میرے خیال میں ان کو کمپلیٹلی دیکھ لینا چاہیے کہ کس پروسیس میں جا کے یہ چیزیں ممکن ہے. ہاں, جہاں پہ انہیں سول سوسائٹی کی ضرورت پڑتی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, میڈیا کی ضرورت پڑتی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, لیکن ٹیکنیکلی فرض کریں آپ نے کوئی لیٹر جاری کرنے ہیں, آپ نے انتظامیہ کو الرٹ کرنا ہے, ان کو ایکٹیو کرنا ہے, یاد دہانی کے لیے ابھی وہ پرائم منسٹر سے بھی ملے ہیں ساری باتیں, لیکن ان کو اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے تاکہ اس کام میں جو تاخیر ہو رہی ہے کوئی مہینوں کا کام نہیں ہے ساحل بٹ صاحب, اس پہ سال لگنے ہی لگنے ہیں, بالکل, لیکن چیزیں پروسیس ہو جانا بہت ضروری ہے, تبھی پیپر ورک میں کم از کم آپ کام کو ضرور ڈال دیں. صحیح بات. شوکت صاحب کیونکہ بات آنے والے نسلوں کی ہے, اور ناظرین اس کے فائدے کیونکہ ہمارے اپنے آزاد کشمیر میں یقیناً شوکت صاحب ہماری اس جامعہ میں جتنے بھی ہیں پاکستان سے بھی بچیاں آ کے دور دراز سے باہر سے آ سکتی ہیں, باہر کے ممالک سے, اور ہم سب کو یقیناً جو ہمارے سیاستدان ہیں, جو ہمارے عام شہری ہیں, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہیں, کسی بھی سیاسی جماعت سے ہیں, انہیں اپنے ساری چیزوں کو بالا طاق رکھ کے اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کے اس ادارے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور شوکت صاحب جو ہمارے دو منسٹر صاحبان بیٹھے ہیں لیکن بڑے پاورفل منسٹر ہیں, اور ہماری یہ بھی ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور ہماری یہ خواہش بھی ہوگی کہ وہ بھی اس میں اپنا کام اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے. شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام ریئل فیکٹ کا ٹائم ختم ہوا, اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساحل بٹ کو دیجیے اجازت, اللہ کے بعد. Real Facts every Saturday and Sunday only on Libra News.